Assalamu alaikum, welcome back to Eon Podcast Reloaded. यहाँ पे तू लाइक Yeah. एको डाल देगा. हमारा चैनल पहला डीमोनेटाइज हो गया. 1.5 साल की सिर्फ मेहनत थी, सिर्फ 3.5 लाख सब्सक्राइबर थे, लेकिन कोई नहीं, डीमोनेटाइज हुए हम फ़लस्तीन के बारे में बात करने के लिए. लिहाजा आज हम एक बार फिर आगाज़ करेंगे इस पॉडकास्ट का इंशाल्लाह. फ़लस्तीन की बात करके. बेसिकली डिमोनेटाइजेशन का बस थोड़ा सा एक क्विक कमेंट है लाइक के आई डोंट थिंक उसकी जो नॉट उसकी फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस डीमोटिवेटिंग नहीं थी बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली पहले इसको एक लॉस में हम चला रहे हैं इस चीज़ को, होपिंग कि एट सम पॉइंट ये ब्रेक इवन करेगा और सेल्फ सस्टेनिंग बन जाएगा. लेकिन आई थिंक ज़्यादा समथिंग अबाउट लाइक द ऑफिशियल रिकग्निशन जो थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग भी होता है एट द सेम टाइम कि इट इज़ मोटिवेटिंग कि हमें नोटिस किया उन्होंने, और डीमोटिवेटिंग इस सेंस में होता है कि लाइक वो जो एक इंस्टिंक्ट नहीं होती टीचर से अप्रूवल वाली कि हमारा चैनल क्यों बंद किया, यू नो व्हाट आई मीन. या कोई तुक नहीं था ऑनेस्टली बंद करने. या बिकॉज अगर लाइक फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली उनकी जो कंप्लेंट थी खालिद कदूमी साहब की, खालिद कदूमी साहब हर पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के ऑलमोस्ट हर मेजर न्यूज़ चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे स्पेसिफिकली, और 3-4 बड़े मेजर पॉडकास्ट / व्लॉगर व्हाटएवर उनके साथ उन्होंने इंटरव्यू किया है. असल में ना यूट्यूब से बात करते हुए एक और भी चीज़ का एहसास होता है कि ये बस आप एक इंसान से नहीं बात कर रहे होते जब आप यूट्यूब से बात करते हो. और मैं एक फ़र्ज़ी तौर पे तो यानी कि बात कर ही रहा हूँ एक मेटाफोरिकल सेंस में, बट ऑल्सो लिटरली You're talking to a bot, yeah. वो रोबोट होता है जो आपसे बात कर रहा होता है. कोई AI if yes then X, if no then Y, वो जवाब दे रहा होता है आपको. वो आपके सवालों का एक्चुअल में जवाब नहीं दे रहे होते, वो बस कॉपी पेस्ट कैंड आंसर्स होते हैं. आई सस्पेक्ट किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ये ईमेल्स आती हैं. हाँ, अब तो यानी कि ये लैंग्वेज मॉडल्स आ गए हैं तो प्रॉब्ली वो लिटरली AI ही होती है. लेकिन खैर है, आई गेस. Do you feel insulted? इंसल्टेड के सेंस में? In the sense of के लाइक इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्योंकि उनमें वो हिम्मत नहीं है, बिकॉज खालिद साहब जो हैं वो अल जज़ीरा के ऊपर आते हैं और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के इंटरनेशनल यूरोपियन और अमेरिकन भी. बट डू यू फील इंसल्टेड कि उनको पता है कि ये कमी है पाकिस्तान में, यू नो व्हाट आई मीन, और ये कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इसका. लाइक इवन अगर इंडिया में एक बड़ा चैनल हो जो डिमोनेटाइज हो तो दे वुड हैव, बिकॉज आई थिंक यूट्यूब का वहाँ पे है हेडक्वार्टर जो भी उनके होते हैं, आउटपोस्ट, आई डोंट नो, जो चौकियाँ यूट्यूब की जो होती हैं. मैं पॉइंट इसके लिए गूगल सर्विसेज जो उसके पीछे एक जो असल फंक्शन है गूगल एड सर्विसेज, वो हमें इतना भी सीरियसली नहीं लेते पाकिस्तान कोई. मतलब यहाँ पे आई एम श्योर अरबों रुपए की स्पेंडिंग होती है ऑनलाइन जो एड्स खरीदने के लिए, और मिलियंस ऑफ यूज़र्स आते हैं यहाँ से. बट हमारी अपेरेंटली जो 6-7 करोड़ की यूज़र बेस है, 8 करोड़ की है कैसे, आई डोंट नो, वो इतनी वैल्यूबल नहीं है कि प्लस लाइक आमतौर पे आई फील लाइक अगर कोई ऐसी तंजीम या मीडिया के अंदर कोई यूनियन हो पाकिस्तानी मीडिया में, तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, वो ख्वाब भी नहीं देखते कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को चैलेंज कर सकें. वो अभी उस पेटी सॉर्ट ऑफ उसके अंदर इतने सेटिस्फाइड हैं कि जी हम टीवी पे एक बात करते हैं पैमरा से बचने के लिए, फिर यूट्यूब पे एक और बात कर लेते हैं. यू नो, वो भी उसी में इतने खुश हैं कि वो रियलाइज़ नहीं कर रहे कि यही यूट्यूब, यही फेसबुक आपको सेंसर करेगा. पाकिस्तान में हमारे से पहले कोई यूट्यूब से, हम तो बैन नहीं हुए, कोई बकायदा बैन हुआ हो यूट्यूब से पहले, चैनल रिमूव हुआ और डिलीट हुआ हो? कोई मेरे जहन में तो नहीं आता. नहीं, मेरे जहन में नहीं आ रहा कोई इमीडिएटली. बट डीमोनेटाइजेशन किसी की हुई है इस तरह से? मेरा नहीं ख्याल. Which is pretty, I mean, कोई है बता दीजिएगा कमेंट्स में, बाय मुझे नहीं जहन में आ रहा. I'm sure कोई ना कोई होगा. नहीं, आई थिंक उस लिहाज से हम डेफिनेटली ट्रेंड सेटर्स हैं. But like it's insulting not in the immediate sense, it's insulting more of एक कॉमी सेंस में कि लाइक मुझे फील होता है कि इतने यार हमें कमी करके रखते हैं लोग. एन अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म की जो एक डिज़ायर है या एक वो फैंटेसी है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, बिकॉज इट्स नॉट द टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स बिकॉज जो वो उनके पास लॉन्च पैड्स हैं वेस्टर्न और यूरोपियन मार्केट्स के अंदर, वो आपको नहीं मुहैया. तो आपका स्टार्टअप, आपका जो भी आइडिया है वो फेल कर जाता है. आई मीन अटेंशन इकॉनमी है इसके अंदर. प्लस एक और मसला है कि हमारे मुल्क में इमीडिएटली जो आता है स्टांस, जो आपको स्टेट या किसी बड़े इदारों से नैरेटिव मिलता है कि हम फेसबुक बन जाएंगे, हम सारा डेटा, यू नो, नहीं, लाइक कोई
ہاریزونٹل اسپریڈ کی بات نہیں کرتا کہ لوگوں کا ایک ہاریزونٹل میپ ہوگا, ہر بندہ اونر ہوگا اس چینل کا, فری اسپیچ, بیکاز یہ میرے خیال میں یہ پبلک اسکوائر کے مترادف ہے. یعنی سب سے اس کی ایزیلی کمپیریبل جو انالوجی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ چوک ہے. اب چوک کی اونرشپ پرائیویٹ, خیر اب تو کیا بات کریں, ہمارے شہر میں چوک بھی ہیں, بینک آف پنجاب چوک ہے, یہ فلانا چوک, وطین چوک ایک بڑا مشہور ڈیفینس کا چوک تھا. بٹ لائک دی آئیڈیا آف کہ چوک کے اندر بیسکلی آپ کی پرائیویٹ اونرشپ ہے. اب تو یار وہ چوک پہ بھی نہیں آپ کو کھڑا ہونے دیتے, اب چوک پہ بھی نہیں کھڑا ہونے دیتے کو فزیکلی. مجھے یاد آ رہا ہے وہ سیو غزہ کا جب وہ ہو رہا تھا تو وہ آفسر آ کے, وہ جو بھی تھا ایس ایچ او وغیرہ, وہ آ کے کہتا ہے کہ ڈی چوک آپ کی مرضی سے نہیں چل سکتا. ایسا کہ یار ہماری مرضی سے ہی چلتا. I thought جانی تو کنفیوز ہو گیا تھوڑا سا. تو آئی مین جس ملک میں سیکشن 144 وہ لگا دیں اور اس لیے ایگزسٹ کرتا ہو. چلو مجھے اسٹیٹ سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی بائی دا وے, نہ مجھے بڑے کارپوریٹ سے جو ہمارے ٹیک میں ہیں, بیکاز ان سے انٹریکٹ کر کے کچھ لوگ ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ اتنا بڑا ویژن, اور اگر ویژن ہو بھی تو آئی تھنک وہ نیشنل اسٹیج میں ہی کل ہو جاتا ہے, بیکاز ان کو خود پتہ ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے, کہ ان ٹرمز آف دی انفراسٹرکچر جو اویلیبل ہے. مجھے عوام بہت ڈسپوائنٹ کرتی ہے, مجھے ایکچولی غصہ آتا ہے اپنی عوام پہ کبھی کبھی, یار تمہیں سارے ٹولز مہیا ہیں اور تم کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. یعنی اگر ایسا کوئی آدمی بین ہو, مثال طور پہ اگر کوئی بڑا پوڈ کاسٹر بین ہو, یا کوئی یوٹیوبر یا کوئی اس طرح جرنلسٹ, ہمیں پلیٹ فارم ملے جو مجمع 8 دن ہے, رائٹ, ہم نے سال ڈیڑھ میں بنایا, اپنے ہاتھوں سے بنایا, خود کیا ہے, الحمدللہ اللہ نے فضل کیا. اگر کوئی بین ہوتا ہمارے اس ٹرم کے دوران, چاہے پاکستانی اسٹیٹ کی طرف سے یا چاہے وہ سینسر ہوتا فرام دا میڈیا اسٹیبلشمنٹ, یعنی کوئی گوگل ایڈز یا فیس بک مارکیٹ, میٹا مارکیٹ پلیس ہے, جو بھی, ووڈ یو اسٹینڈ ود دیم ریگارڈلیس آف ویدر ناٹ یو اگری ود دیم؟ کیا ہم اسٹینڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ, لگتا ہے؟ یا آئی مین آلریڈی ہم نے کیا بھی ہے, وہ جب یہ شہزاد یاس اور سما ٹی وی والی اسٹرائک آئی, جب اسٹرائک آئی تھی تو اس پہ باقاعدہ ویڈیوز بنائی تھی ہم نے. نہ بٹ ووڈ یو سے کہ لائک nth لیول تک ہم ہیں, ہمیں وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی ہو جائیں گے بین. یہ رسپانس مجھے نہیں نظر آتا. لائک پاکستانی یوٹیوبر, پاکستانی پوڈ کاسٹر, کوئی لپ سروس کی حد تک کسی نے کوئی بات کر دی, کسی نے کبھی ایکچوئل کوئی سپورٹ, اظہار یکجہتی, کسی نے کال کیا, میسج کیا؟ میرے خیال سے کسی نے کوئی بات نہیں کی اس کے بارے میں. نہیں, دس از دا پرابلم, ہمیں رولر نہیں ڈالنا آتا. اینڈ ایم ناٹ سیئنگ دس ہمارے کاز کے لیے, ایم سیئنگ اگر ایک چیز پہ رولر نہیں ڈالو گے تو اگلی چیز پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور لائک آئی نو لوگ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں بہت زیادہ آج کل, کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ آن لائن کچھ کریں. یہ اسپیس ہے بھائی, یہ لٹرلی آپ, یہ ایسی اسپیس ہے جہاں پہ آپ مین آورس پرووائڈ کر رہے ہیں, 6 to 8 hours a day آن ایوریج فار فری. اس کی اونرشپ تو لو کم از کم, یعنی آپ فری ایڈورٹیزمنٹ ہو, یو آر دی ایڈورٹائزی جس کو ایڈ دکھائے جا رہے ہیں, کم از کم ایٹ لیسٹ لائک کلیم اونرشپ. پھر گوروں نے کر لیا, امیریکنز نے اسپیشلی میرے خیال میں اس کو لیڈ کیا ہے پچھلے 15 سالوں میں. اب ان کی آلٹرنیٹیو اسپیسیز بڑی ہیوی بن گئی ہیں, لیفٹ کی بھی رائٹ کی بھی. ہاں کسی حد تک یار بڑی ہیوی بن گئی ہیں ادھر, یار بڑے بڑے چینل بن گئے ہیں یار. ایون اگر آپ ان میں تو ٹھیک ہے, کچھ ہیں جس طرح ڈیلی وائر ہے, وہ فراڈ ٹائپ کے ہیں کہ ان کے انڈیپینڈنٹ فائنینسرز ہیں. ڈیلی وائر اگر نہیں آڈیس کو پتا ہے, جو بین شپیرو ایک یہودی پبلک انٹلیکچوئل کہہ لیں آپ, کیا کہہ لیں, امریکن جو ہیں وہ, ان کا جو پلیٹ فارم ہے بہت ایک اسٹرانگ زائنسٹ پلیٹ فارم, لیکن وہ انڈیپینڈنٹلی فائنینسڈ ہے. اس کے بڑے زائنسٹ بزنس اونرز ہیں, انٹرسٹ ہیں, اسرائیلی اسٹیٹ کے ساتھ بھی لنکڈ ہیں. لیکن ایک طرف وہ ہے, ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں, لیکن رائٹ پہ اور لیفٹ پہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم بھی ہیں, یعنی چھوٹے لیول پہ بھی بڑے لیول پہ بھی. اور اگر وہ ان کے ساتھ کچھ ہو تو وہ یکجہتی کا اظہار کر کے تھوڑا بہت اسٹینڈ لے لیتے ہیں, اور وہ کھلوا لیتے ہیں اپنے پلیٹ فارم. اس طرح میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے. یہاں پہ ہم نہیں وہ کر رہے. یہاں پہ ایک تو جو ہمارے بڑے کریٹرز ہیں, ٹھیک ہے, اب ہم کسے کہیں گے کہ شور مچائے؟ ڈکی بھائی شور مچائیں گے. ڈکی بھائی بچا سکتے ہیں, بٹ لائک ڈکی بھائی کیا, یعنی کہ الف بے پہ پتہ ہوگی کہ ہم کیا بات کر رہے تھے, کہ فلسطین بھی کوئی ملک ہے, اور اس کے بارے میں اچھا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے. I mean sure I guess but like I think یہ بہت ایزی. سسٹرولوجی والی بہنیں جو ہیں وہ ہمارے لیے آواز بلند کریں گی. کون ہے؟ No it's not اچھا, بٹ دین یہ ایکسپیکٹیشن بھی انفیئر نہیں ہے کہ لائک فار ایگزامپل لائک باہر جو انفلوئنسرز ہیں, جو انٹرٹینمنٹ وغیرہ کے اس طرح لائف اسٹائل بلاگر جو ہوتے ہیں, وہ یہ کام نہیں کرتے. بٹ لائک ان کی نیوز میڈیا اسپیس کے اندر ہی پالیٹکس,
جیو پالیٹکس, ریلیجن, فلاسفی, اسی اسپیس کے اندر لوگ جو ہیں وہ جرنلسٹ وہ کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس ناٹ فیئر ٹو سے کہ مطلب آئی نو دی امیڈیٹ انسٹنکٹ مجھے بھی آتی ہے یار یہ کیا دیکھتے ہو تم لوگ یار, اٹس ناٹ فار می, اٹس ناٹ فار یو. ہم واللہ وہ کون ہے جو دیکھتے ہیں وہ چند ملین لوگ, واقعی نہیں پتا. آئی ایم شیور بچے ہوں گے, مے بی ینگ یو نو ٹینز اور پری ٹینز, چھوٹے بچے ہوں گے. بٹ مائی پوائنٹ از کہ لائک انٹرٹینمنٹ بلاگرز نہیں تو کس کی رسپانسبلٹی ہے پھر جو ہماری اس نیوز میڈیا اسپیس کے اندر ہے رائٹ. وہ ان کا تو میں ان کی اوقات میں نے دیکھ لی ہوئی ہے کہ جو عمران خان کی گورنمنٹ میں انہوں نے کیا جرنلسٹ کے ساتھ, اور پھر جب پی ڈی ایم اور سبسیکوینٹلی نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے پی ڈی ایم 2 یا وٹ ایور, تو انہوں نے جو کیا ہے جرنلسٹ کے ساتھ وہ میں نے دیکھ لیا کہ فریٹرنیٹی کے اندر کتنا کوئی اکا ہے. نہیں بالکل بھی نہیں ہے. لائک وہ لائک یہ تو چلو ڈیمونیٹائزیشن ہے یا بیننگ ہے آن لائن رائٹ, سینسرشپ ہے, وہ فزیکل ان کی ریمانڈ یعنی ہراساں کر لینا, ان کو چک لینا, انلیگلی ابڈکٹ کر لینا, ایکسٹرا جوڈیشلی اریسٹ کر لینا, وہ اس پہ ان کو فرق نہیں پڑتا یو نو. اینڈ آئی تھنک دی جو اولڈ ایڈیج نہیں ہوتی کہ لائک یو نو لائک اگر تم نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے آئیں گے ایٹ ون پوائنٹ, لائک یہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. نہیں لوگ پتہ نہیں یہاں پہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. یہ غلام مائنڈ سیٹ ہے نا, کمی ہے کہ اپنا آپ سر نیچے رکھو اور زیادہ بات نہ کرو تو آپ کو کوئی کچھ. I mean بہت مشہور کہاوت ہے, I'm 100% sure اسکول میں سنی ہوگی, if you want to become a general in the army eat onions and lie low. You heard this? Yes. It's intrinsically such a طارق صاحب سے میں نے سنی. Yeah, he always says this. But doesn't it speak to the quality of a general then کہ like وہ basically ایک silent سا ڈرپوک آدمی ہے جو ایک ڈرون ہے for the fear of not being you know remanded or retributed for his words, وہ بولتا ہی نہیں ہے, خاموش رہتے ہیں. And I know this is suggested as some sort of metric of کہ like اپنا move in silence and you know if life shits on you eat their shit you know like اس طرح کی وہ جو top G sigma. But what's sigma about not expressing yourself even at the risk of being wrong? I don't understand. I think بڑی اینٹی سگما چیز ہے تو. Yeah, exactly. But اس کو پریزنٹ ایسے ہی کیا تھا نا کہ محنت کرو اپنی سائلنس میں, موو کرو شیڈوز میں. لائک ان ٹرمز آف مٹیریل سکسیس میں اس بات کو پھر بھی سمجھ سکتا ہوں کہ اپنی مٹیریل سکسیس کے بارے میں سائلنٹ رہو بیکاز نظر لگتی ہے لٹرلی لائک یو نو. یا آئی تھنک وہ سگما چیزیں شاید پرابلی اسی کو ریفر کر رہی ہوتی ہیں. بٹ یہ جو طارق صاحب جو کوڈ اکثر جس کا ذکر کرتے ہیں اس کا آئی تھنک مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نہیں اٹینشن ڈرا کرنا چاہتے لائک اے سور تھم یو نو لائک طرف. ہاں جو کیل اوپر نکلا ہوتا ہے وہ اس کو لیول کر دی جاتا ہے یا اسے ٹھوک دیتے ہیں, ٹھوک دیا جاتا ہے اس کو لٹرلی بائی دی وے. لائک سو فار ایگزامپل مجھے لگتا ہے کہ جو امیریکنز ہیں ان کا جو فری ایکسپریشن کا ٹریڈیشن ہے وہ روٹیڈ ہے نیو امیریکن سینچری اور ان کی ریولیوشن اور اس چیز کے اندر رائٹ. ہمارا ایک فری ایکسپریشن کا ٹریڈیشن ہے جو اسلام کے اندر ہمارے کلچرل ویلیوز کے اندر روٹیڈ ہے. وہ بات آپ کو علماء سے بھی نہیں سننے کو ملتی فری ایکسپریشن کے اعتبار. ہاں جو ہمارے اپنے ٹریڈیشن کے اندر, ہر ٹریڈیشن کے اندر کوئی نہ کوئی فارم آف ایکسپریشن ہوتا ہے رائٹ. اور فری ایکسپریشن کی کچھ حدود ہوتی ہیں اور اس کا ایک کلچر ہوتا ہے جو ڈیولپ ہوا ہوتا ہے اوور دا پیریڈ آف وٹ ایور دا کورس آف دیٹ آئیڈیالوجی اور ریلیجن ہیز بین اور سویلائزیشن. بٹ فار ایگزامپل کس طرح اسلام میں روٹیڈ ہے؟ لائک آئی مین یار صحابہ کے زمانے سے دیکھ لے, وہ رسول اللہ کی ذات کے اعتبار سے وہ رسول اللہ سے سوال پوچھ لیتے تھے. یعنی امپلیکیٹیولی آج انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ نبی سے سوال نہیں پوچھتے, بٹ جو کانفیڈنس لیول تھا صحابہ کا کہ وہ دنیا کے میٹرس کے پالیٹکس کے وہ کاؤنٹر کوشچن کر لیتے تھے. یعنی کہ یہ بات یو نو ایسے نہیں ہے ایسے ہے, دے ور ایبل ٹو ڈس ایگری فار ایگزامپل. اس کے علاوہ جنرلی جو ایک پلورلٹی تھی مسلمان معاشرے کے اندر تھرو آؤٹ, ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف مٹیریل سوال پوچھنا ہے خلیفہ نے یہ کیوں کیا ہے, کمانڈر نے یہ کیوں کیا ہے یو نو, بٹ آلسو ان ٹرمز آف دا ورائٹی آف اوپینینس. صحابہ سیم نہیں تھے سارے, ویری ڈفرنگ اوپینینز یو نو, رچ ٹریڈیشن تھا. پھر آئی مین ناٹ جسٹ ٹو روٹیڈ ان دیٹ ارلی پیریڈ بٹ اس کو پھر 1400 سال پہ جو آپ اسپریڈ آؤٹ کرتے ہیں ایک رچ ٹریڈیشن آف ڈبیٹ ڈسکورس یو نو ایگزسٹ کرتا ہے رہا ہے ہمارا ڈفرینٹ ویرینگ ڈگریز میں. کچھ سوسائٹیز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں ٹو یہ لائبل ٹائپ جو قوانین نہیں ہوتے, ڈیفیمیشن اور بدتمیزی اور پبلک یو نو اس طرح کی کوئی. ہم کچھ چیزوں کے بارے میں سینسٹیو ہیں بٹ سرٹن کور ایشوز کے بارے میں, یعنی سب سے جو ایک روایت رسول اللہ کی کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے.
یعنی روٹیڈ نہیں ہے اس کے اندر پھر یہ ٹریڈیشن آف فری اسپیچ. یا آئی مین کہ ظالم حکمران کو جواب دو, اس کو درست کرو, اس سے سوال پوچھو صحیح وقت پہ, یو نو. آئی مین بعد میں آج جس طرح آئی تھنک ایون اس میں عجیب سی ہارڈ رائٹ ٹرن ہے, بٹ بھٹو فینٹسائزیشن جو ہے اٹ ہیز ٹو ڈو ود انکمپٹنس تھی جو اس وقت تھی. یعنی ان دا مومنٹ کوئی نہیں بولا, سب باندرا ناچ کر رہے تھے, خوش تھے کہ بھٹو اتر گیا. اینڈ ناؤ دے گیٹ ٹو لائنائز ہم, جبکہ سو بھٹو ورشپ آئی تھنک از ایکچولی لائک اے سیلف انگرائنڈائزمنٹ, ایک آپ کی اپنی ایگو کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. وٹ آئی نوٹس ان لبرل سرکلس کہ وہ ایکچولی اپنی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز بھٹو ایک ڈیڈ ہارس ہے, یو کین فلاگ ہم, یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. لیکن جب وہ زندہ تھا اور اس کے خلاف یہ کیس بن رہے تھے, وہ اریسٹ ہو رہا تھا, تب بولنا ایک پرابلم تھی, یعنی تب ایکچولی اسٹینڈ اپ کرنا ایک مسئلہ تھا. بٹ ناؤ یو کین سے کہ ہم تو تب بھی, ہم تو بڑے, یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ, ہم تب بھی بھٹو تھے, آج بھی بھٹو ہیں, کل بھی. بٹ دے ایکچولی سیئنگ از میں بہت بڑا آدمی ہوں, آئی گیس. میں بہت بڑا آدمی, مقصد یہی ہوتا ہے. پھر وہ کہیں گے کہ یو نو ضیاء کے ٹائم پہ جو ظلم و بربریت تھی. What was the point? Why are you telling me these stories? لیکن دیکھیں مشرف صاحب جو تھے نا, وہ مجبور تھے, انہوں نے کچھ No, that وہ ایک سیپریٹ ہپوکریسی ہے, کنفلیٹ نہ کرو, وہ ایک سیپریٹ ہپوکریسی. میں بات کر رہا ہوں کہ ان دا مومنٹ لائک اسپیچ کی امپورٹنس صرف اس کی کوالٹی سے نہیں, میں کہوں ٹائمنگ سے بھی تو فرق پڑتا ہے. ہاں ڈیفینیٹلی, یعنی کہ آفٹر دا فیکٹ تو کوئی بھی بات کر سکتا, کوئی بات کر سکتا ہے. ان دا مومنٹ جب وہ چیز ہو رہی ہے, اور اس کے اوبیسلی ہم بھی اس کا الزام لگتا ہے ہمارے پہ بھی, جب 9 میں ہی ہو رہا تھا تو اس کے تقریباً 2-3 ہفتے ہم بھی بہت لائک تھے کہ اب کیا ہوگا. لائک ایک ریلیٹیو سائلنس مارکیٹ کے اندر جو تھی, ایوری ون واز بیٹنگ اراؤنڈ دا بش. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم پائنیئر ہیں, ہم ہر چیز کے اندر مگرمچھ کے منہ میں ہاتھ دے دیتے ہیں. بٹ مائی پوائنٹ از کہ تھوڑا سا لائک لیونگ تھرو دیز تھنگز, اب لائک اب میں تھکنا شروع ہو گیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے یار, I tend to care less جب لوگ اس طرح کی کوئی بڑی بات کرتے ہیں. میں کامنٹس پڑھتا ہوں لوگوں کے, اینڈ ان باکس بھی آتے ہیں مجھے, ہمیں ان باکس بھی آتے ہیں لوگوں میں جواب بھی دیے میں کہ آپ لوگ سے کچھ نہیں ہوگا, آپ بین ہوں گے, ہم سپورٹ کریں گے, آپ کو اریسٹ کر لیں گے. تو یہ میں نے ایک پوائنٹ پہ ایک بندے کا ایکچولی جواب دیا تھا, اور آئی واز لائک یار نہیں تو کچھ بھی نہیں کر پائے گا, اس طرح کی باتیں نہ کیا کر. اینڈ آئی تھنک وہ بہت لائک ہو گیا تھا کہ لائک ہاں, یو نو آئی مین, تو کون ہے, تو کوئی تو کہیں بھی نہیں آئے گا, ہمیں ڈنڈوں سے مارے ہیں, اگر یہ اٹھا کے لے جائیں اگر ہماری اسٹیٹ کے لوگ, یا کہیں کوئی فائن آ جائے, تجھے لٹرلی کوئی فرق نہیں پڑے گا, یو نو. لوگ عمران خان کے لیے نہیں نکلے, لائک ہمیں کون بچانے آئے گا. سو آئی ڈونٹ نو, آئی فیل لائک کہ یوٹیوب نے جو ڈیمونیٹائز کیا بڑی آئی اوپننگ تھا میرے لیے, واقعی بہت زیادہ. ان ٹرمز آف کہ ناٹ دیٹ آئی ڈنٹ نو یوٹیوب یہ کرتا ہے, یا یہ بڑے ٹیک پلیٹ فارمس کرتے ہیں. میں ٹینیج سے دیکھ رہا ہوں اپنے بیننگز وغیرہ ہر چیز ہو رہی ہے. انفیکٹ ایون پوڈ کاسٹ کے انگلش چینل پہ اگر آپ سبسکرائب کر رہی ہوں اور انگلش کو, تو ہم نے اس پہلے بندے کا انٹرویو کیا ہوا جو یوٹیوب سے بین ہوا تھا, فرسٹ پرسن آن ارتھ یوٹیوب سے بین ہوا تھا جرنلزم کے لیے اپنی. اگین ہی ہیز ویری مینی کریزی آئیڈیاز, ساروں سے میں اگری نہیں کرتا, بٹ وہ بہت فیسنیٹنگ آدمی ہے. رائن ڈاسن اس کا نام ہے. اگر آپ ایون انگلش کا چینل کھولیں گے اور پرانی ویڈیوز میں جائیں گے, اٹ واز اے ڈیسنٹ انٹرویو. آئی تھنک تھوڑا سا اچھا انٹرویو تھا. رائن ڈاسن تھوڑا عجیب سا بندہ ہے, نٹ کیس بائی دی وے. مائی پوائنٹ ازنٹ کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہوتا ہے. ہم نے کئی بار اس پہ بات بھی کی ہوئی ہے کہ ہم ہوگا ایک دن, which is why ہم نے ایون کلپس بنایا ہوا تھا. بٹ بائی دی وے ہاں ٹاپ سیکرٹ, اور مجھے اتنے چینل بنائے تھے اسٹارٹ میں ہی, اینڈ انسٹیڈ آف فوکسنگ آن ون چینل کہ اسی پہ انگلش پوڈ کاسٹ لیں گے, بیکاز وی نیو کہ یہ ہوگا ہمارے ساتھ. ناٹ ٹو سے کہ ہم کوئی پریسیڈنٹ کو ہم نے بہت کوئی ویژن دیکھا تھا, بٹ بیکاز اٹ واز کائنڈ آف آبویس. یہ ہے, ہم ڈیمونیٹائز ہو گئے مین پلیٹ فارم پہ. یہ نیا چینل ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا, لائک شیئر سبسکرائب کریں, اینڈ جتنا ہو سکے آپ ہمیں پیسے بھیجیں. ہاں آلسو بائی دی وے پلیز, نو سیریس پوائنٹ, اگر آپ نے اب تک سبسکرپشن نہیں لی تو ویب سائٹ کھول کے سبسکرپشن لیں. زوم سیشن ہوتے ہیں, شغل لگتا ہے, میمز ملتے ہیں, ایکسٹرا کانٹینٹ ہوتا ہے, جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم چیز دیتے ہیں. ایون دو اٹس اوبیسلی لائک اے گفٹ جو آپ دے رہے ہیں, بٹ ہمارا تھا کہ کچھ نہ کچھ ٹرانزیکشن ہو. باقی یوٹیوبرز وغیرہ صرف ڈونیشنز یا گفٹ لیتے ہیں, کچھ تو زکوٰۃ بھی لیتے ہیں. ناٹ ایون نا یو نو یو آر, بٹ لائک ہم وی تھاٹ کہ کوئی سبسکرپشن سروس ہو جائے جو بہتر ہے. تو اس کے اندر اس کے باوجود کہ ہمارے پاس آلریڈی ایک کام ٹائم لمٹ میں ہوتا ہے, ہم اور کانٹینٹ ایکسٹرا لگاتے ہیں جو یہاں پہ نہیں ہوتا مین چینلس کے اوپر.
اس کے باوجود اگر آپ نے نہیں لی تو پلیز میں ریکمینڈ کروں گا آپ لے لیں. اس کے علاوہ اب لاسٹ ویک ہے رجسٹریشن کا. جن لوگوں نے کورس, ہم نے 2-3 کورس ڈیولپ کیے ہیں, وہ ایک پبلک اسپیکنگ کا اور ایک بک کلب ٹائپ کورس, تو نہیں کہیں گے بک کلب ہے وہ. اوبیسلی اس کی اگر آپ فزیکلی آنا چاہیں تو زیادہ مزہ آئے گا. کافی لوگوں نے سائن اپ کیا ہے, وہ اچھا ایک سیٹ اپ بن رہا ہے. زوم کے اوپر کرنا چاہیں آپ کی کنوینئنس ہے تو وہ اگر آپ کورس پرچیز کریں گے تو بڑا فائدہ ہو جائے گا ہمارے لیے, کہ ہم ایک تو مانیٹائز ہو جائیں گے ان اے سینس آف کہ ہم اپنے کام کو انڈائریکٹلی وہ ریونیو جنریٹ کر لیں گے اپنے کام کے لیے. دوسرا اٹ ول بی اے وے ٹو انٹریکٹ اینڈ آلسو ایک کمیونٹی بلڈ کریں گے, مزہ آئے گا. کمیونٹی گرو کر رہی ہے ہماری پرائیویٹ جو ہے, اس میں یہ ہوتا ہے فائدہ کہ میرا تو آئیڈیل یہ ہے کہ اتنا کام ہو کہ مجھے پبلکلی ہمیں کانٹینٹ بنانا بھی نہ پڑے, اور ہم بس گھر پہ بیٹھے نہیں بٹ لیکن ہم ایک پرائیویٹ کانٹینٹ بنائیں جو کہ لائک ہمیں یوٹیوب گائیڈ لائنز ان چیزوں کو فالو بھی نہ کرنا پڑے. تو اگر آپ لوگ, اور وہ صرف تب پاسبل ہوگا جب ایک سرٹن کریٹیکل میس نمبر تک لوگ سبسکرائب کریں گے ٹو دا جو پیمنٹ والا سبسکرپشن ماڈل ہے. ڈو یو تھنک انجینئر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں when he says کہ ابھی وہ کھیت تیار نہیں ہوئی؟ Oh, that thing, the funny video. لوگ ریڈی نہیں. یار اس کے دو اوپینینز ہیں. There's 2 opinions on this. ایک کمپلینٹ جو ہوتی ہے ٹپیکل ہمارے بڑوں کی, بزرگوں کی, علماء کی, کہ سارے لوگ یا ایک کریٹیکل میس آف لوگ صحیح عقائد کے ساتھ, اچھے نظریات کے ساتھ, تزکیہ نفس کے ساتھ, اچھے اخلاق کے ساتھ آئیڈیالوجی کو لے کے چلیں گے, تھوڑی بہت اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی تو پھر یہاں پہ کوئی چینج آئے گا. دوسری سائڈ پہ دس از ویلڈ پوائنٹس, لائک ویلڈ لیجیٹمیٹ لائک فیکٹرز جو یہ بات کر رہے ہیں ایسی ہوا میں نہیں ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر از اے کمپلینٹ فرام دا ینگر جنریشن کہ یار یہ لوگ 75 سال سے یہ بات کر رہے ہیں, ابھی تک کھیپ نہیں تیار ہوئی ان کی. انفیکٹ یہ بات 200 سال سے ہم کر رہے ہیں مسلمان, کھیپ تیار ہو جائے نا ہماری. مطلب پھر اس طرح سے تبلیغی جماعت میں, تنظیم اسلامی میں, جماعت اسلامی میں, اینی آف دیز بڑی ریلیجیس موومنٹس, ڈاکٹر سار احمد ہوں, انجینئر صاحب خود بذات خود ہوں, پھر کوئی فرق نہیں ہے. یعنی آل ان آل اٹس آل اباؤٹ سم کریٹیکل میس نمبر کہ وہ اچیو ہو جائے گا تو ایکس ہو جائے گا یا وائی ہو جائے گا, زی ہو جائے گا. اور اس کے اندر پھر ہر منوشیا مائنیوٹ سورٹ آف لائک مائنیوٹ ڈیٹیلس کے اوپر لڑائی ہوتی ہے. کہ علی بھائی کہتے ہیں کہ نہیں اگر عقائد ایسے نہیں ایسے ہو جائیں لوگوں کے, اگر لوگ نماز میں رفع الیدین کریں ایسے نہیں ایسے نماز پڑھیں. سو آئی مین اٹس ناٹ ایز پیٹی جس طرح میں کہہ رہا ہوں. اوبیسلی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ تھاٹ ہے اس کے اندر, آئی ہوپ ایٹ لیسٹ. میرے خیال سے اکثر لائک ان لوگوں میں ایک وہ ہوتا ہے, ایک کامنالٹی ہوتی ہے. تو ان سارے یوٹیوبرز میں دیکھ, یا جو بھی یہ بڑے تھاٹ لیڈرز ہوتے ہیں نا, ناٹ جسٹ ایون مذہبی, آئی تھنک اس کے علاوہ بھی, کہ ان کو ایک ہوتا ہے کہ ہر چیز, یا یہ بہت نا چھوٹی چیزوں پہ بہت فریٹ کرتے ہیں, مائنوشیا کے اوپر کہ یہ پرفیکٹ ہو, یہ اور یہ نقطہ نظر جو ہے نا, اور وہ بگ پکچر کو لوز کر جاتے ہیں اکثر. دیر از اے بگ, تو نے صحیح کہا تھا ایک دفعہ, آئی تھنک 4-5 سال پہلے, paralysis through analysis. I mean, یہ میری کہاوت. No, I'm saying, but you said it at the right time. I'm not saying you made this. Obviously, کافی obvious ہے کہ یہ انگریزی زبان میں ہے. But I think 3-4 سال پہلے ایک پوائنٹ پہ کہا تھا, کسی کریٹیکل جنکچر پہ ہم کام کے سلسلے میں بات کر رہے تھے, تو کہتے یار یہ پیرالسس بائی انالیسس والی چیز جو ہے نا, یہ بربادی ہے. اینڈ آئی تھنک جب ہم نے, آئی تھنک لاٹ آف دیز گائز, میں نے جو نوٹ کیا کامن تھریڈ, کسی نے کاروبار نہیں کیا ہوتا, کسی نے پرائیویٹ سیکٹر جاب نہیں کی ہوتی ہے, اینڈ جاب بھی کی ہوتی ہے تو اٹس اے ویری لائک 9 to 5 کہ میرا 5 بجے کام ختم ہو گیا اور میں نے پیک اپ کر دیا. دیر از نو ایلیمنٹ آف رسک ٹیکنگ یا فائنینشیل جگری پوگری. سو لاٹ آف دیم ڈونٹ ہیو, وہ مادہ نہیں ہوتا ان کے اندر آف, دے ویری رسک اورس. اور اننونس کو فیکٹر ان کرنا انٹل ایک پوائنٹ آتا ہے کہ وہ لائک مشقیں کر کے اپنی وہ جماعت کو, اپنی ٹیم کو, اپنے فالوورس کو تھکا دیتے ہیں. اور آئی تھنک یہ مے بی ایک اسٹرینگز ہوتی ہے جو ایکیڈیمکس میں آپ کے پاس ہونی چاہیے, کہ آپ بہت پرٹیکولر ہو, ڈیٹیل تک جاتے ہیں اپنے الفاظ کے ساتھ بھی اینڈ ایوری تھنگ. لیکن آئی تھنک اس طرح جب آپ ایک بڑے لیول کے اوپر کوئی بھی کام, کوئی بھی چیز اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو, تو اس میں ایک ایلیمنٹ ہوتی ہے کہ یار اچھا چلو جانے دو. Yeah, there has to be some winging it, جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں, تھوڑا بہت آپ کو بائی ایئر پلے کرنا پڑتا ہے, بائی دا بک سارا کچھ نہیں ہوتا. اینڈ اگین آئی نو یو رن دا رسک آف کہ آپ اپنی مورل ایتھوس کو لوز کر دیں ہلکی لیوے دیتے. بٹ آئی تھنک ان کا فیئر از گریٹر دین دی ایکچوئل تھریٹ جو ہوتا ہے اس مسئلے کا. نہیں, یہاں پہ آپ نہ کمپرومائز کرو اپنے مورلس کے اوپر یا انٹیگریٹی کے اوپر. اگین مورلس کے اوپر اور انٹیگریٹی کے اوپر موٹی مورالٹی اور موٹی انٹیگریٹی کی بات کر رہا ہے نا, وہ پھر اس کی بھی مائنوشیا کے اندر چلے جاتے ہیں. یا بٹ لائک اب دیکھنا جس طرح بحث کس چیز کے اوپر ہو رہی ہے,
Honestly, I don't even know بحث کس چیز پہ ہو رہی ہے. انجینئر اور کیسٹ احمد راجہ کیوں آپس میں بحث کے آ رہے ہیں. I can't tell you. مجھے نہیں پتا. Yeah, that's a very good point کہ if you had to tell like a lay person, completely normal like آدمی کو کہ یار یہ was the point of the it's nothing. ہاں بیسکلی اگر آپ ٹریس بیک کرو تو کسی پوائنٹ پہ وہ انجینئر صاحب نے کہہ دیا کہ ہاں اسلامک سیکولرزم ٹھیک ہے, اور کیسر احمد نے کہا کہ نہیں اسلامک سیکولرزم کیسے ہو سکتا ہے. No, you didn't think the right thing and you didn't say the right thing at the right time. So because تم نے think کر دیا غلط چیز کو تو وہ اب تو بس سب کچھ تباہ ہو گیا ہے. باقی اب زندگی کبھی اچھی نہیں ہو سکتی, کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب نہ مزہ ہے نہ سواد ہے. You know what I mean? Like تو لائک وہی بات ہے. ساحل بھائی اور انجینئر کی کیا بحث ہے؟ I don't know. I have no idea. Yeah. I have no idea. No, I agree with you. کہ کچھ آئی تھنک جو لینس سے اپنے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آئیوری ٹاور میں بیٹھ کے, اینڈ آلسو نو offense to all of these guys, I mean ان کو academics کہنا is a bit of a stretch. I mean public intellectuals ہیں, academic is a bit of a separate, I mean but then again academics کو بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے. ہاں true enough. But public intellectuals کو زیادہ fast moving نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا زیادہ risk taking نہیں ہونا چاہیے. ہاں تھوڑا ہارڈ اینڈ فاسٹ انہیں کھیلنا چاہیے. تھوڑا سا ہارڈ. خیر دس کانورسیشن از نیدر ہیئر اور نور دیئر ان دا سینس آف کہ لائک میں کوئی مورل ججمنٹ نہیں پاس کر رہا ہے, جسٹ میوز کر رہے ہیں ہم بیکاز ہم خود ڈیمونٹائز ہو گئے ہیں. ہم آپ بھول جاتے ہیں ہم ڈیلر اور ڈیلر جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ریفلیکٹر, تھنکرز, کانٹمپلیٹرز, ریفلیکٹرز, فلاسفرز, دا فلاسفر کنگ ڈیلرز ہی ہوتے ہیں, ایکچوئل فلاسفر کنگ. اینیویز آئی مین فلسطین کی بات کرتے ہوئے اگر آپ دیکھیں اس وقت تو کیونکہ فلسطین سے بات شروع ہوئی ہے گیس, آئی ایم ایکچولی ہیپی اباؤٹ دیٹ ایسپیکٹ آف اٹ کہ کسی اسٹوپڈ چیز کے لیے ہم نہیں ڈیمونٹائز ہوئے. آئی ایم گلیڈ کہ فلسطین کے معاملے کے لیے اللہ اجر ہی دے دیں ہمیں ان شاء اللہ اس چیز کا. فلسطین والا جو معاملہ ہے اس میں ایک بہت اچھی ڈاکیومنٹری آئی, میں ریکمینڈ کرنا چاہ رہا تھا آڈینس کو. مجھے سعد نے بتایا تھا, جو ریسرچ والے ہمارے ہیں سعد صاحب, میں نے دیکھی, بڑی اچھی ہے وہ. الجزیرہ نے پورا ایکسپوز کیا ہے جو 7 اکتوبر کو کیبوٹس بیری وغیرہ پہ جو حملے ہوئے ہیں نا, جہاں پہ ان کا آپریشن اوریجنل جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ وہ پڑاؤ ڈال کے نیگوشیٹ کریں گے اسرائیلی گورنمنٹ کے ساتھ. بٹ الجزیرہ کی ڈاکیومنٹری نے, اور کافی ایویڈنسز ایٹ دیٹ ٹائم بھی آ رہی تھی, ہم نے بھی بات کی تھی اس کے بارے میں, کہ جو اسرائیلی آرمی آئی ڈی ایف ان کی ایک ڈاکٹرن ہے ہینیبل ڈاکٹرن, جس کے تحت وہ اپنے سویلینس کو بھی مار دیتے ہیں, اپنے سولجرس کو بھی مار دیتے ہیں ایریل بمبارڈمنٹ کے تھرو, تاکہ جو ان کی ویلیو ہے, کیونکہ وہ جب زندہ ہوتے ہیں اور اگر وہ قید میں ہو اپنے دشمن کی تو ان کی ویلیو جو ہے بہت ہائی ہوتی ہے, کیونکہ وہ انٹیل بھی لیک کرتے ہیں, پلس نیگوشیٹ کر کے وہ ان کو ایکسچینجز کے اندر بہت زیادہ مال یا اپنے بندے چھوڑنے پڑتے ہیں فلسطین کے. یعنی ایک اسرائیلی کے پیچھے وہ کوئی 15 20 30 40 نکال دیتے ہیں بندے, یا پیسے نکال لیتے ہیں کافی. دوسری بات یہ تھی کہ جب وہ مر جاتا ہے آدمی, وہ قتل ہو جاتا ہے, تو وہ پروپیگنڈا ویلیو بہت ہائی ہوتی ہے اس کی, کہ دیکھو ہمارا معصوم شہری یا ہمارا سویلین یا ہمارا فوجی پکڑا گیا اور وہ مارا گیا, اور وہ الزام جو ہے وہ پروپیگنڈا میں انٹرنیشنل جو ایک نیریٹو بلڈنگ میں وہ فلسطینی لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں. سو دا ہینیبل ڈاکٹرن واز لائک اے سیکریٹ سورٹ آف ہش ڈاکٹرن, بٹ 2-3 دفعہ استعمال ہوئی بھی ہے یہ, اور ہسٹوریکل ٹریک ریکارڈ ہے اس کا. 2000s میں ہی آ گیا تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا سپاہی کا نام, جب وہ سپاہی اغوا ہوا تھا ان کا تو انہوں نے اس کو کہیں کر دیا تھا ایریل بمبارڈمنٹ کر کے. سو دا آئیڈیا از کہ یہ ایک ٹاپ سیکرٹ چیز تھی. اس وقت مین اسٹریم میڈیا نے کوئی کوریج نہیں کی اس چیز کی کہ ہزاروں لوگ مار دیے فلسطینیوں نے, اور لائک نمبرز انبلیویبل تھے فار لائک دا کہ چند ہزار 1500 لوگ آئے ہیں اسالٹ رائفلس کے ساتھ اور ہینڈ گرینیڈس کے ساتھ, اور انہوں نے پورے شہر جو ہیں وہ لیول کر دیے ہیں, یعنی پوری عمارتیں انہوں نے دھسا دی ہیں. اگر آپ جو فیسٹیول تھا میوزک فیسٹیول, اس کی کوئی ویڈیوز دیکھیں آفٹر دا فیکٹ, وہ گاڑیوں کا جو قبرستان ہے وہ بس میش ہوئی ہوئی ہیں ادھر, لائک وہ بس پارکنگ لاٹس ہیں اور گاڑیاں بس میش ہوئی ہوئی ہیں زمین کے اندر. میں تب کہ یہ کیا, اور پھر انہوں نے جو فیونرل رکھے ان لوگوں کے بفور آٹوپسی بفور اینی انویسٹیگیشن, 3 دن میں ان کے فیونرل کر دیے ود کارس, گاڑیوں کے اندر. پہلی مدفن ہے تاریخ بنی آدم میں جہاں پہ لوگوں کو گاڑیوں سمیت دفن کیا گیا, ان کو آنر کرنے کے لیے, ان کی میموری کو. ظاہری بات ہے گاڑیوں کا فرینزک ہونا تھا تو کیا پتہ لگنا تھا کہ ہیوی آرٹلری استعمال کی گئی ہے, ایریل بمبارڈمنٹ ہوئی ہے ان لوگوں کی. تو ایویڈنسز تو ڈے 1 سے آ رہی تھی, بٹ الجزیرہ نے اس کو ایک جگہ کمپائل کر دیا ہے, اس کا ہم لنک آپ کو یہاں پرووائڈ کر دیں گے انشاءاللہ. بہت کمپریہنسو ڈاکیومنٹری ہے کہ ہینیبل ڈاکٹرن کے تحت اسرائیلی آرمی نے, آئی ڈی ایف نے اپنے ہی سویلینس کو, اپنے ہی فوجیوں کو کس طرح سے دردناک طریقے سے قتل کیا,
بیکاز وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کیونکہ اگر آپ ابھی لگتا ہے کہ وہ امبیرسڈ ہیں فلسطینی ریزسٹنس کے ہاتھوں, تو اگر ان کے پاس وہ چند ہزار لوگ ہوتے قید میں, ابھی چند 100 ہیں, تو وہ امبیرسمنٹ تو ایک اور ہی لیول کی ہونی تھی. تو ہینیبل ڈاکٹرن کے اوپر اور اسرائیل کے جو ایٹیٹیوڈ ہے ایکچولی کس قسم کی باربرزم ہے ان کے اندر, اور یہ بات سسٹینیبل نہیں ہے. بائی دا وے اسرائیلی قوم کے اندر بھی اب احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا ہوگا, بیکاز میں نے یہ پڑھا ہے, دیکھا ہے اخباروں میں کہ جو فلسطینی ویڈیوز نکلتی ہیں اور ساری انٹرنیشنل پریس پہ وہ اسرائیل میں بھی دیکھی جاتی ہیں, یعنی یہ ڈاکیومنٹری یقیناً اسرائیلی بھی دیکھ چکے ہوں گے, تو ان کو بھی آہستہ آہستہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ ایک سیلف پریزرویشن کی بلا ہے. اینڈ ان لائک ادر اسٹیٹس یہ بہت پرٹیکولرلی ظالم بلا ہے. آئیڈیالوجی ایسی ہے نا کہ ایک بڑی ظالم قسم کی اس کی آئیڈیالوجی ہے, تو وہ خود سیف نہیں ہے اپنی اسٹیٹ کے اندر, جس کی وجہ سے آپ کو نظر آیا کہ لاکھوں سٹیزنز جو ہیں اسرائیل کے وہ فلی کیے ہیں اسرائیل سے. ایک مطلب جنگ کی انٹینسٹی بہت لو ہے, ایسے شاید پٹاخے میرا خیال ہے سال بھر دنیا کے ملکوں میں پھٹتے ہیں لیکن لوگ وہاں سے جاتے نہیں ہیں. یا مگر اسٹیٹسٹکلی سب سے دا لیسٹ سیف پلیس پوری دنیا میں فار جوش پیپل از اسرائیل. جی جی, یعنی یہ باتیں اب ڈین کوہن جو صاحب جو ہیں ایک جرنلسٹ ہیں, ان کے ساتھ ہم نے پوڈ کاسٹ بھی کی ہوئی ہے اور کچھ رابطہ وغیرہ بھی رہتا ہے, تو ان کا اگر آپ کانٹینٹ دیکھیں گے ان کیپچرڈ میڈیا پہ تو وہ بھی بہت آئی اوپننگ ہوتا ہے, کیونکہ وہ بحیثیت یہودی خود وہ ایک جو ہیں, امریکن ہیں, بڑی اچھی فیملی, مطلب ایک جوئش پراپر پریکٹسنگ فیملی کی ہیں, لیکن ان کے رہبائی کے ساتھ رہبائی کون سے ہیں, ان سے انٹرویو لگا تھا ریسنٹلی, رہبائی یعقوب شپیرو کے ساتھ, وہ اس کے اندر تو بڑی تفصیلی طور پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ زائونزم کی آئیڈیالوجی ہے کیا اور اس کے نقصانات کیا ہیں. اور بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہودیوں کو خود ریئلائز ہو رہا ہے کہ اتنا جو یہودی پوری دنیا میں محفوظ تھے مسلمان ممالک کے اندر, اپنے اپنے گھروں میں, موراکو میں, عراق میں, پاکستان میں, انڈیا میں, ہر جگہ تھے, اب وہ آج اپنے کوٹ ان کوٹ ملک کے اندر محفوظ نہیں ہے, بیکاز ان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ ان کو ورلڈ کے لیے تھریٹ بناتی ہے. اور ورلڈ کے لیے جو کوئی تھریٹ بنتا ہے, جنہیں ورلڈ سے مرض گردن ہوا کی دنیا جو ہے, تو وہ آپ کے اوپر چاڑ دوڑتی ہے. اور ابھی تو چاڑ دوڑے بھی نہیں, ابھی صرف ایک فلسطینی تحریک کی ایک چھوٹی سی ملیشیا جو ہے وہ ان سے لڑتی ہے. ایسا ہی ہے. اگر ان کا کسی سیریس مقابلہ ہو گیا ارد گرد کے ممالک کے ساتھ اور امریکہ پشت پناہی پہ نہ کھڑا ہو یا برٹن پشت پناہی پہ نہ کھڑا ہو, مجھے وہی لگتا ہے اسرائیل کا وجود جو ہے وہ ایک فینٹیسی ہے, ایک فینٹیسی, اور اس کی لانگ لاسٹنگ لائف مجھے نظر نہیں آتی. کس سینس میں فینٹیسی ہے؟ یعنی ایک ریجن میں ٹوٹلی ہاسٹائل پاور سے سراؤنڈیڈ ہے, ہاسٹائل پاپولیشن سے سراؤنڈیڈ ہے, ایک اینسیسٹرل زمین ہے قوم کی, آپ نے اس کو چھین لیا ان سے, ان کے مذہبی سینٹیمنٹس بھی وہاں اٹیچڈ ہیں مسلمانوں کے. گلوبلی آپ جو ہیں وہ آپ یورپین ایسوسیشن آپ کی کلچرل زیادہ ہے, کیونکہ جو لیڈنگ کلچر ہے اسرائیل کا وہ اشکنازی اور سفارڈک جوز کا, جو یورپین جوز ہیں اسپین اور ایسٹرن یورپ کے. تو آپ کا کلچر جو ہے وہ یورپین ہے, اور آپ مطلب ایک مٹی کے ٹیلے کے اندر, پتھروں کے ٹیلے کے اندر آپ ایک مطلب یورپین مائمی یا کوئی امریکن کو مائمی یا کوئی یورپین لنڈن یا کوئی اس طرح کاسموپولیٹن شہر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹس سچ اے اسٹرینج جکسٹاپوزیشن کلچرلی, جغرافکلی, ہسٹوریکلی, ایون ریشلی بھی. تو وہ اس کی کوئی وجود نہیں. پلس اس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ کتنی عجیب و غریب سی ہے کہ آپ کی جو سٹیزنری ہے وہ سارا جو سمجھاتے ہیں یعقوب شپیرو صاحب. ہاں, دی آئیڈیا کہ ایک بندہ جو جب اسرائیل کے اندر آپ پیدا ہوتے ہو تو آپ کو اسرائیلی سٹیزن شپ تو مل جاتی ہے, لیکن آپ کی نیشنلٹی جو ہے وہ یا جوش ہوگی یا وہ نہیں ہوگی, یعنی آپ یہودی ہیں غیر یہودی ہیں. ہاں, تو یعنی آپ اسرائیلی ہو سکتے ہیں مگر اگر آپ کی نیشنلٹی جوش نہیں ہے تو آپ اسرائیل کے نیشنل, آپ ٹیکنیکلی نیشنل نہیں ہیں, آپ ریزیڈنٹ ہیں وہاں پہ, آپ سٹیزن ہیں, یعنی سٹیزن ہیں, آپ ریزیڈنٹ ہیں, سٹیزن ہیں, آپ نیشنل نہیں ہیں. اب یہ کتنی عجیب سی ڈائیکوٹمی ہے. اور اگر آپ دنیا میں کہیں اور پیدا ہوتے ہیں اور آپ یہودی ہیں تو آپ اسرائیل کی نیشنلٹی لے سکتے ہیں. تو آپ اچھا ایون اگر آپ ایتھیسٹ ہیں مگر آپ کی والدہ جو ہیں یعنی یہودین نسل ہیں آپ. جی ہاں, تو آپ پھر آپ کی نیشنلٹی جوش ہو سکتی ہے, which is insane. لیکن اگر آپ جیٹ سے کرسچن ہو جاتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں, پھر آپ نیشنلٹی جوش نہیں لے سکتے. ایتھیسٹ ہو کے آپ لے سکتے ہیں, یعنی آپ ملحد ہو سکتے ہیں, آپ آئیڈینٹی مینٹین کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ایک مونوتھیسٹ ریلیجن میں چلے جائیں جیسے کہ اسلام ہے, جوڈیا ہے, عیسائیت ہے, تو پھر وہ نہیں لیتے آپ کو. بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے. جی وہ غریب بات ہے.
اور یعنی کہ اگر آپ امریکہ میں پیدا ہوئے ہو, آپ جوئش ہو, تو آپ اسرائیل جو ہے وہ آپ کو نیشنلٹی جوئش دے دے گا. لیکن اگر آپ اسرائیل میں پیدا ہوئے ہو اور آپ مسلمان ہو یا آپ کرسچن ہو تو آپ کو جوئش نیشنلٹی نہیں ملے گی, آپ کو صرف اسرائیل کے سٹیزن, چاہے کہ آپ کی ماں بھی یہودی ہو کہ نہ ہو, فرق نہیں پڑتا. جی یہ بڑے فیسنیٹنگ مطلب میرے خیال میں ٹائمز ہیں. مطلب آپ اگر دیکھ لیں گرد گرد کیا ہوا ہے پچھلے 1-2 مہینے کے اندر اندر. ابھی یہ ریسنٹلی ٹرمپ کا نیئر مس ہوا ہے. ٹرمپ کا ایئر پیئرس ہوا ہے, البتہ وہ کافی عجیب چیز تھی, کمپلیٹلی انبلیویبل چیز تھی یار. انبلیویبل کے سینس میں یار مطلب اس نے 1 انچ اپنا سار ہلایا اور اس کی جان بچ گیا, اور ایک سول وار اوارڈ ہو گیا امریکہ میں, اور گلوبل میلٹ ڈاؤن اوارڈ ہو گیا. یا وہ ٹائم لائن بس بیرلی مس ہوئی ہے, بیرلی مس ہوئی ہے ورسٹ پاسبل ٹائم لائن. نو بٹ لائک یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کہ اب بائیڈن امریکہ کا صدر تو ہے کہنے کو, لیکن کوئی صدارت والی کوئی بات نظر آئی ہے آپ کو پچھلے ہاور مینی منتھ جب سے وہ حکمرانی کر رہا ہے؟ نہیں, بائیڈن کا یہ سب سے آئیکونک مومنٹ, 3 آئیکونک مومنٹس ہیں. پہلی تھی وہ آئس کریم والی, وہ پیک تھی اس کی, چاکلیٹ چپ, جہاں وہ چاکلیٹ چپ کھا رہا تھا اس پوائنٹ پہ. وہ ایک واحد مومنٹ تھی جہاں انہوں نے پش کرنے کی کوشش کی کہ نہیں یار بائیڈن بھی کول ہے, یو نو. اینڈ دین وہ سائیکل چلاتے ہوئے گر گیا, دین وہ جہاز پہ چڑھتا گر گیا, اینڈ دین اس کے بعد پوری یعنی آئی تھنک گھنٹے کی آپ ایک میراتھن ویڈیو بنا سکتے ہو آف کہ وہ اس کا جو ڈیمنشیا ہے وہ بس ایکٹ اپ کر رہا ہے, ادھر گھوم گیا, بچی کے بال سونگ رہا تھا, ادھر اسٹیج سے گر گیا, عجیب و غریب وہ باتیں کر رہا ہے. وہ کیا تھا, امیرکا کین بی سمڈ اپ ان ون ورڈ, America is a nation that can be defined in a single word. I was going to foot مجھے اس کی ویڈیو ہے تو آئی مین پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی. باقی مجھے تو کبھی لگتا ہے سایوپ ہے کہ لائک لوگوں کو ڈیمورلائز اور کمپلیٹلی ان کو بریک کرنے کے لیے ان کی بگ بریکنگ ہو رہی ہے, لائک ان کی سائیکولوجیکل بریکنگ ہو رہی ہے. پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, کہ ان کو بس دکھا رہے ہیں کہ یہ تمہارا پریزیڈنٹ ہے, اور یو نو لائک جو گلوبل ایک ٹیکنالوجیکل ایلیٹ نہیں ہے, بٹ گلوبلسٹ ٹائپ جو ہیں, وہ بس ان کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارا پریزیڈنٹ اور یہ تمہاری اوقات ہے, ٹرائنگ ٹو اشر دیم انٹو سمتھنگ مور ایکسٹریم. امریکی پاپولیشن کو لائک ابھی وہ پرائمڈ ہے ایکسٹریم کرسچن ریلیجیس. اوکے, بٹ اس کا کیا فائدہ ہوگا, کا اس کا گلوبل ایلیٹ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مے بی جو امریکہ کا اپریٹس ہے اس سے جو آخری بڑا کام لینا ہے انہوں نے, دس از ڈی پاپولیشن آرگیومنٹ رائٹ, کہ ڈی پاپولیشن جو کرنا چاہتے ہیں گلوبلسٹ ایلیٹ جو ہیں, اور یہ کافی ان دی آؤٹ ان دی اوپن آ چکی ہوئی چیزیں. آپ کو بل گیٹس جیسے لوگ, نوال حراری جیسے لوگ, WEF کا کلاؤس شواب, اس طرح کے لوگ اوپنلی ابھی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں پاپولیشن گرانی ہے دنیا کی, ہم نے کلائمیٹ سے فائٹ کرنا ہے, ہم نے فوڈ سورسز کو سیکیور کرنا ہے, آلٹرنیٹیو کریٹ کرنا ہے. کا انہیں کیا فائدہ ہے؟ ڈی پاپولیشن آئی تھنک کہ وہ نیکسٹ اب اسٹیج پہ جانا چاہ رہے ہیں, وہ نیکسٹ اب اسٹیج پہ جانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اب ہیومن انسٹرومنٹیلٹی جہاں پہ سب لوگوں کو, آئی تھنک انسان جو ہے ایٹ دس پوائنٹ وہ اب ان کے لیے جو فلیشی بایولوجیکل انسان ہے نا, وہ اب بدبودار بس گندگی کے ڈھیر بن گئے ان کے لیے. اور ٹرانسینڈ کرنے کے لیے جو اگلا اسٹیج ہے نا ان کے لیے, اس میں وہ ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے, دی آٹومیٹڈ اٹومیٹون جو مین ہے نا, نیا مشینی انسان, وہ چاہیے ان کے لیے. اور اس کے لیے زیادہ نہیں ہو سکتے ہم. اچھا دیکھو, یو ڈونٹ نیڈ 1000 پیپل ٹو آپریٹ اے مشین, یو نیڈ 1 person. سو وہ 1000 جو 999 کی ریڈنڈنسی ہے نا, اس کو اب ڈیل کرنے کے لیے کوئی گلوبل کانفلکٹ, بکاز یار اب دیکھتے ہو لائک 85% دنیا کا کیپٹل 3 کمپنیز اون کرتی ہیں, اسٹیٹ اسٹریٹ, وین گارڈ, بلیک راک. لیکن اس 15% کے لیے وہ رشیا کے ساتھ تو نہیں جنگ کو وہ کر رہے ہیں نا ٹیز. اتنی لالچ نہیں ہو سکتی 15% کی. رائٹ سے لگی آلہ ہے, کیپ دس ان ڈیفینیٹلی. اس 15% کے لیے تو نہیں وہ لڑ رہے نا. وٹ دے آر فائٹنگ فار از سم تھنگ بیانڈ دیٹ, رائٹ, سم تھنگ مور اسپرچل, مور ریلیجیس. 15% کے لیے ادھر نہیں پاسبلی کر سکتے کہ ہم نے 85% دنیا قبضہ کر لیا, 15% بس وہ رہ گیا کلیئرلی. اور وہ اور ایون اس 85% کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ریلیجیس یا ریلیجن لائک یا آئیڈیولوجیکل موٹیویشنس تو ہیں نا ان کی. وہ آئی سسپیکٹ کہ وہ ٹرانس ہیومنزم جو ہے نا ان کا, وہ ایک عجیب و غریب سا کہ ہم سم تھنگ بیانڈ ہیومینٹی, سم تھنگ بیانڈ لائک بایولوجی, بایو کیمسٹری ہم نکلنا چاہتے ہیں, AI گاڈس بننا ہے ہم نے,
ہم مرج کر جائیں گے مشینز کے ساتھ. ہو سکتا تو اس میں وہ سب ہیومن کلاس تو ایگزسٹ کرے گی نا, جو سارٹ آف جو بٹنس پش کرے گی اور سارٹ آف ناک میں انگلی ڈال کے, وہ ہم ہے نا یار. یا تو ضرورت ہے نا کو ہماری. No, but they don't need a lot of us نا. So, like for example, کیا اس وقت امریکن اسٹیبلشمنٹ رشیا کے ساتھ نیوکلیئر وار کو پرووک نہیں کر رہی؟ پچھلے 2-3 سال سے نہیں کر رہی. یہ کوئی پولیٹیکل جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک سینس میں کوئی عقل میں بیٹھتی ہے بات؟ نہیں, انلیس ان سب کو پتہ ہے کہ کسی کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں. یہ ایک بہت کلاسک کنسپریسی تھیوری ہے, ایک بالکل لیفٹ جاتی ہے ایک اور ہی ڈائریکشن میں, بٹ ابھی نہیں. بٹ آئی نو واٹ یو مین. اٹس ناٹ دیٹ, دس از ریئل. نیوکلیئر ویپنز آر ریئل, نیوکلیئر ٹیکنالوجی از ریئل. کم آن یار, یا انہوں نے دیکھی بھی ہے. وہ تو نہیں دیکھی ہوئی لائک ویڈیوز میں. نہیں, I mean تو نے کبھی دیکھی نہیں ہوئی. نہیں, میں نے کبھی مذاق کر رہا ہوں. My point is کہ ابھی آڈینس میں کوئی بندہ آ جائے گا کہ آپ کو لگتا ہے نیوکلیئر دیز کنسپیریسی تھیوریز. So my point is کہ they're provoking nuclear war, they're teasing it, they're playing with it, they're toying with the idea for what? اگر تو مجھے کہنا it's all the corporations man, it's fine, ٹھیک ہے, I get it, میں بھی سوچتا ہوں یہ, بٹ 15% کے مارجن کے لیے آپ یہ کام نہیں کرتے یار. بٹ وہ 15% کا مارجن بھی کافی لائک ایک آئی تھنک of the volume of the pie, I get it, بہت بڑا پائے ہے, but when you have 85%, surely incrementally آپ 100 پہ پہنچ جائیں گے. پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے, رائٹ, دیٹس دی assumption. So 85% کے بعد بڑی پرابلم ہوتی ہے میکنگ دا فرسٹ ملین, ٹھیک ہے, اس کے بعد you know what I mean, وہ 85% کی ملکیت کے بعد تو کوئی سوال نہیں بنتا نا. لیکن آئی تھنک ایک یہ بھی تو خطرہ ہے نا کہ اب انہوں نے پورا ایک یہ مشین ہے امریکہ اور پوری آپ کا جو ملک ہے جو آپ نے چلانا ہے, آپ نے ایک پرومس دیا تھا کہ ان لمیٹڈ ایکسپونینشیل گروتھ ہوگی جس کے اوپر پورا سسٹم جو ہے وہ بینک کا ہے. سرکولر ڈیٹ ہے, اس کو پاس آن کیے جائیں گے, پاس آن کیے جائیں گے, پاس آن کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب وہ یعنی کہ جب ایک پوائنٹ کے بعد کلیئر ہو گیا کہ اچھا ہمیشہ کے لیے گروتھ نہیں ہو سکتی, ایٹ سم پوائنٹ اٹ ہیز ٹو اسٹاپ, تو پھر اب آپ تو کرنچ کیا ہوتا ہے اس کا, گروتھ کا بڑا کرنچ کیا ہوتا ہے؟ کلیپس اور جنگ. یا رومن ایمپائر اپنے سرکولر ڈیٹ کے نیچے دبا, couldn't pay the armies anymore. آرمیز نے کیا کیا, جو گوتھک لوگ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں, جو یہ وینڈلز اور گوتھس اور سارے جرمینک ٹرائبس تھے, گالز وغیرہ, انہوں نے کیا کیا, سیک آف روم, کتنی مشہور پینٹنگ ہے, رائٹ, I love that painting. سیک آف روم بہت خوبصورت پینٹنگ ہے. سیک آف روم دکھا دیں گے ہم یہاں پہ. سو لائک کیا کیا انہوں نے, when they couldn't pay the army anymore, even though روم میں نیچرلائز سٹیزنشپ ہوتی تھی, جو یہ باہر کے ٹرائبز آتے تھے وہ رومن سٹیزنری ملٹری سروس کے تھرو ان کو مل جاتی تھی, اور یہ فوجی ہی تھے. بٹ واٹ ہیپنس when you can't pay an army, وہ آدمی کا مال لوٹ لیتی ہے آپ کا, وہ سب کچھ سامان توڑ لیتی ہے, گٹر کے لٹ چک کے لے جاتی ہے. سو رومن ایمپائر کے ساتھ یہ ہوتا ہے, برٹش ایمپائر کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ they're printing money like crazy, financing wars that they can't fight or win, World War I, World War II, وہ امپلوڈ کر جاتے ہیں. امپلوڈ, پورا برٹش امپائر فنشڈ, برٹش سامراج ختم. آج برٹن کیا ہے, آئیلینڈ آف شاپ کیپرس. کیا ہے وہ, کیا رہے گا اس کے اندر, وہ اسٹیل نہیں بناتے یار, وہ سریا نہیں بناتے اپنا بھائی. رشی سوناک بھی, وہ what a joke, Liz Truss, رشی سوناک, وہ بورس جانسن, اور what was that whole ridiculous sort of arc. So my point is کہ کیا امریکن امپائر اپنے کرنچ پوائنٹ پہ آ گیا کہ جہاں پہ دے آر پروڈکٹیو نو لانگر, یعنی جہاں پہ کیپٹلزم کی کچھ باتیں, مرکنٹلزم کی کچھ باتیں سینس بناتی ہیں, دا فیکٹ کہ آپ اپنی انڈسٹریل بیس کو ختم کر دیں اپنے ملک سے, یہ تو کوئی سینس نہیں آتی بات. یعنی آپ اس کے لیے کوئی پروٹیکشنسٹ پالیسیز نہ رکھیں, یہ بات تو بنیادی انسانی فطرتی عقل کے خلاف ہے کہ آپ اسٹیل نہ بنائیں, فارماسیوٹیکلس نہ, آپ کی فارماسیوٹیکل ڈپینڈنسی چائنا پہ ہے, آپ کی بیس انڈسٹری کی, آپ کی مصنوعات کی بھی ڈپینڈنسی چائنا کے اوپر ہے. تو یہ کیا ہے, وہی کیا مارجنل کاسٹ آن ڈالرس کے اوپر کمانا, کہ وہاں لیبر چیپر ہے, وہاں پہ ایسے ہو جائے گا, تو ہم نیٹ امپورٹر ہیں. تو یہ یعنی نیٹ امپورٹر امریکہ نے پچھلے 50-60 سال میں دنیا کی بجا کے رکھی ہے, جو ڈالر کے چکر میں بینڈ بجائے, پوری دنیا کا بینڈ بجایا. تو کرنچ ٹائم آ گیا, کچھ بناتا ہی نہیں ہے, اٹ ڈزنٹ میک اینی تھنگ. آئی پی ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ, آئی فونس, بلکہ امریکہ پھر بہتر ہے ویسٹرن یورپ سے اس معاملے میں. 19-20 کے حساب سے کھانا شانا تو بناتا ہے نا, کم از کم سرپلس میں اپنا. وہ ٹیسلا بھی بناتا ہے, not that big a deal, راکٹس بناتا ہے. sure, okay.
I mean بٹ یہ چیزیں بند تو رہی ہیں نا, بند تو رہی ہیں بٹ کوئی خرید یہ اور بات ہے, بٹ بند رہی ہیں. کیا جو ICBM کے جو ماڈلز ہیں, کیا ایلن مسک نے رشیا سے نہیں جا کے خریدے تھے؟ نہیں. ہاں جی, پہلے راکٹ رشیا سے جا کے خریدے تھے, اس میں جا کے چیک کر لیں آپ. اس نے خریدے نہیں تھے سر, سرپلس راکٹس رشیا سے جا کے خریدے تھے. نہیں خریدے. وہ گیا تھا یہ آئیڈیا ڈسکس کرنے, بٹ وہ اپیرنٹلی رشینز اس کا مذاق اڑایا تھا اس بات پہ, تو پھر اس نے خود ہی ڈیولپ کیے تھے راکٹس. Okay, so they didn't get he wasn't able to buy the leftover ICBMs. نہیں. Okay. جہاں تک مجھے یاد ہے جو I might be wrong, I'm sure. But my point is کہ it's not that کہ کوئی somebody is not doing that. یعنی ایک انڈسٹریل بیس جب انگلینڈ کول اور اسٹیل کا باپ دادا تھا, that was the thing that they were doing. آج انگلینڈ کیا ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ O levels, Cambridge exams, tourism, invigilators, candidates, please note down the time, you know. Besides the point, my point is کہ یہ surely 15% کے لیے نہیں ہے. It's not just money. The motivator is something else. انگلینڈ کائنڈ آف سوچا جائے تو بیک ٹو اسکوائر ون آ گیا. پہلے بھی وہ کچھ بھی ایکسپورٹ کر رہے تھے, پھر انہوں نے پوری دنیا کی ایکسپورٹ انڈسٹری ٹیک اوور کر لی, اور اب وہ پھر سے کچھ نہیں ایکسپورٹ کر رہے. آئی تھنک انگلینڈ کے پاس جو دنیا کو آفر کرنے کے لیے تھا وہ برٹش امپیریزم تھا, اور اس کا زمانہ ختم ہو گیا. وہ جو نیوٹونین سارٹ آف نا, دو نیچرل وہ لاز ہیں, ایک لو ہے اور ایک اسٹرائف ہے, وہ کمپیٹ کر رہے ہیں, گریوٹی اور انرشیا, اور سب اڑ گیا. یا بٹ خیر تو کہہ رہے کہ برٹن کا جو نیو پیگن سائنس لینس تھا نا, وہ ٹوٹ گیا. ہیک اینڈ لو سائنس ختم ہو گیا. اب ختم ہو گیا کیا ہیک اینڈ لو سائنس ختم نہیں ہوگا پوری دنیا میں؟ یہاں پہ بس سارٹ آف لاسٹ اپنے اس پہ ویسٹیجز پہ, کیونکہ ہم لیٹ ٹو دا پارٹی ہوتے ہیں ساؤتھ ایشیا وغیرہ. ہاں تو صحیح کہہ رہے, لوگ تھوڑے سے موو ہوئے کر رہے ہیں. ہیک اینڈ لو سائنس کے سب لیفٹ اوورز ہیں نا آپ کو, وہ مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا میں ملتے ہیں, تھرڈ ورلڈ میں ملتے ہیں آپ کو, تھوڑا بہت افریقہ میں. ہاں ہمارے یہاں پہ ابھی جو نہیں, وہ جو بڑے بڑے دبئی میں ایکسپوز نہیں ہو رہے ہوتے, یہ پہلا روبوٹ ہے, وہ ایڈیٹ لگ رہے ہوتے. یہ اب آپ کا ناشتہ بنائے گا. ہمیشہ ایک ایکسپو پہ وہ روبوٹ ہوتا ہے جو ناشتہ بنا کے دیتا ہے. آج تک کسی روبوٹ نے ناشتہ بنایا میرے لیے. Yeah, the overhyped. So I can love science, the materialist lens, the empirical sort of, we can measure the whole earth and the universe, تو ہمیں پتہ لگ جائے گا. Yeah, I think actually physicists کو یہ آئیڈیا ہو گیا تھا after like special relativity کہ اچھا there's a lot of things that are wrong here, right? And I think جو پلانک تھا جس نے وہ پلانک کانسٹنٹ بنایا تھا, اس کے پروفیسر نے اسے کہا تھا کہ یار فزکس پریٹی مچ ہم نے سالو کر لی ہے, تو تم فزسسٹ نہ بنو کیونکہ یہ ڈیڈ پروفیشن ہے. اور پھر آف کورس کہ یہ پوری کوانٹم ریولیوشن ہوئی اور ہم نے ریئلائز کیا کہ ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. تو نہیں, انفیکٹ برٹش امپیریسزم, جس طرح اگر کرسٹوفر ہچنس وغیرہ کو دیکھو, رچرڈ ڈاکنس وغیرہ کو دیکھو, دے ایکچولی کوائٹ پراؤڈ ان دیئر اگنورنس کہ ہمیں میٹا فزیکل ریالٹیز کے بارے میں کچھ نہیں پتا, ہمیں کوئی شوق بھی نہیں ہے. They're almost smug about it. They're smug about their complete lack of a metaphysics. ہاں آئی گیس وہ لوگ اس کو امپورٹ, بیکاز ایک سائنٹیفک ان کا جو ڈٹرمنسٹک لینز ہے اس کے تحت ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اس سے نہیں پتا کہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا. ایونچولی سائنس ان کے بارے میں یہ جو امٹیریل ہے وہ مٹیریل کی ریل میں آ جائے گا. یہ فلاسفائز کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مجھے کیا ضرورت ہے, منطق کی کیا ضرورت ہے, فلسفے کی کیا ضرورت ہے مجھے, جبکہ میرے پاس امپیریکل ایویڈنسز ہیں لٹرلی. اس میں بس تھوڑی سی ان کو پذیرائی حاصل ہوگی تو آج تک اس کا بندر نہ کرنا. نیل ڈی گراس ٹائسن کا انفیکٹ اس نے کوئی اس طرح کی بات بھی کی ہوئی ہے فلسفی کے بارے میں, I forget کہ the philosopher concerns himself too much with the why not the how, یہ پتہ نہیں. Right, yeah. Whereas like I'm glad کہ سب میں انہوں نے اکنامکس کو بھی ایک مورل فلسفی سے اس کو ہٹا کے ایک فزیکل سائنس بنانے کی کوشش کیا ہے. بڑا اچھا ہوا دنیا کا, نائس, بہترین, بڑا مزہ آ رہا ہے سب کو. اچھا you know ہائپر انفلیشن, what's funny is کہ یہ سارے جو آپ کے سائنٹسٹ آف دا پاسٹ ہیں وہ سارے اتنے ان کے لائک آڈ religious ideas تھے. like Isaac Newton ایک absolute nut case occultist, weird. اس کی اصل میں جو ہرمیٹک ٹریڈیشن ہے نا ادھر, مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ کیوں اینگلو سیکسن لوگوں میں اتنا زیادہ کیوں ہے. یہ ان کا ریئل ریلیجن میجک ہے اینگلو سیکسنز کا.
ٹیوٹونک لوگ جو ہے نا یہ فرانس انگلینڈ کے, ان کا ایکچوئل ریلیجن جو ہے نا وہ پیگنزم کا یہ ہرمیٹک ٹریڈیشن کا میجک ہے, اور اس کی جو اصل تشکیل انہوں نے دی ہے وہ سائنس کے تھرو دی ہے. سائنس از دا نیو میجک والی جو بات نہیں ہے, I guess to some extent. It's their religious expression. اور مسئلہ یہ ہے اللہ نے امتحان ایسا لیا انسانوں کا کہ اس کے جوہر بڑے کمال ہیں آج کے زمانے میں. پرانے زمانے میں یقیناً جو جادوگر تھے پیگن, جو آپ کو نظر آتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی جب سنتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام وغیرہ کے جو واقعات ہیں, آئی ایم شیور وہ بھی اپنے زمانے کے لیے اگر آج ہم ان کو دیکھیں نا ہم ونڈرمنٹ میں گر جائیں گے, یار کیا جوہر ہیں ان کے جادوگروں کے. بٹ ان ایٹ لیسٹ ناؤ ڈے اینڈ ایج جو مٹیریل سائنس کی ریپلیکیبلٹی ہے, اس کی یونیورسیلٹی ہے, اس کے جو بینیفٹس لیکن ہائیز بہت ہائی ہیں اس کے. ہاں بٹ ڈونٹ یو تھنک تھوڑا انفیئر ہے اس کو اس طرح ٹریٹ کرنا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی سائنس بس ایک عمل ہے کہ آپ ایک چیز کو آبزرو کرتے ہو. نہیں تیری بات غلط ہے, اگر دا ہائپوتھیسس آف سائنس جس طرح سے وہ فنکشن کرنا چاہیے اس کو جو سائنٹیفک میتھڈ ہے, سائنٹیفک میتھڈ ایز اے فیلڈ آف انکوائری, ایز اے سورس آف نالج, ناٹ دی سنگولر سورس, ایز اے سورس آف نالج, ون آف مینی, وہ بالکل ٹھیک ہے. بٹ جس طرح سے انہوں نے اس کو یونیورسل لینس بنایا ہے, مورل لینس وہ ہے, فلسافیکل پوزیشن وہ ہے, پولیٹیکل سائنس وہاں سے آ رہی ہے, ریلیجن وہاں سے ڈٹرمن ہوئے گا, اکانومی وہاں سے ڈٹرمن ہوئے گی, یعنی ایز دی پرنسپلس, ایز اے فاؤنٹین ہیڈ آف نالج, کہ یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے, وہ ان کا ریلیجن ہے. اور اس کے پیچھے جادوگری ہے, یعنی اس کے پیچھے جو منطق ہے, یعنی فار ایگزامپل نیوٹونین جو فزکس ہے کیا وہ صحیح ہے؟ That's a difficult question to ask. وہی بات ہے نا, لیکن جو کانفیڈنس ہے ہمارا نیوٹن فزکس کے اندر کہ یہ رولز, یہ بیس اسمپشنز ہیں, اور بعد میں آپ ایڈوانس فزکس پڑھیں گے تو آپ پھر تب حل کیجیے گا. I mean for all intents and purposes like ہماری جو ضروریات ہیں ان کے لیے تو ٹرو ہے, رائٹ. بٹ نیوٹونین فزکس کا جو تصور ہے بیسیکلی وہ کیا ہے, دو فورسز کا ہے نا, گریوٹی اور انرشیا والا, اور سرکولر موشن کریٹ ہوتا ہے اس سے, اور یونیورس ہماری وہ فنکشن کر رہی ہے. یہ بنیادی طور پہ پیگن ہے, لو اور اسٹرائف کا کانسیپٹ ہے, اور یہ وہ اسی جو ہرمیٹک ٹریڈیشن سے obsessed تھا نا وہ. سو ایز اے لینس آف ڈسکرائبنگ تھنگس اٹ میک سینس. بٹ جس چور دروازے سے اس نے وہ اپنی ہرمیٹک پیگن میجک ٹریڈیشن, میجک ود کے نہیں میجک کا لکھتے ہوتے ہیں وہ برٹش, جو داخل کی ہے نا, وہ ایک خوفناک چیز ہے. یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے, ہم دنیا کو, اکانومی بھی یہی ہے, ڈیمانڈ اور سپلائی. مارکیٹ کے بارے میں جب کیپٹلسٹ مرکنٹلسٹ بات کرتے ہیں, لگتا ہے اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ریلی کبھی آنکھیں بند کر کے سننا, انویزیبل ہینڈ آف دی مارکیٹ, انویزیبل ہینڈ ہے, اور مارکیٹ ہے وہ ایبسولوٹ فورس ہے, اور کوئی آپ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا سکتے, وہ ڈٹرمن کرتی ہے, اور وہ خود بائی ڈیفالٹ ٹھیک ہو جاتی ہے, وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. حالانکہ جو ایڈوانس فزکس ہے آج کی, اس کے خلاف نہیں ہے انٹرپی. انٹرپی اس بات کے خلاف نہیں جاتا بالکل, کہ لیفٹ ٹو اٹس اون ڈیوائسز چیزیں سارٹ آف کیوس کی طرف ٹینڈ کرتے ہیں. یعنی جو انسیپشن جو ہے ان کی کیوس ہے اور ازلی ہے, کہ یونیورس پرماننٹس کی, لیکن ہماری کنسیپشن الٹ ہے, وہ ہے انسیپشن پوائنٹ کی. یہ انسیپشن لیس ہے کہ یونیورس کانسٹنٹ ہے اور کیوس کے اندر چل رہی ہے, اور اس کیوس کے اندر دو فورسز ہیں, اور وہ لو اور اسٹرائف, یا گریوٹی اور انرشیا, یا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, اور وہ سرکولر موشن کریٹ کرتی ہیں. لہٰذا یہ دیکھو ہماری کائنات, امیڈیٹلی آبزرو کرو, اس کو میجر کر لو, ناپ لو, ایسا کرو, اس کو پورے کو ناپ لو, ٹھیک ہے نا. اور ہمارا کیا ہے الٹ, کیتھلکس کا, ہمارا ایسٹرن آرتھوڈاکس کا 3 ہی مذہب ہے نا. پروٹیسٹنٹ تو بیچارے ہیں پیگن ہی ہیں خود بھی, اور یہودی چلو ان کو الگ چھوڑ دیتے ہیں, ان کا الگ ہی مسئلہ ہے اپنا. وہ کیا ہے کہ انسیپشن پوائنٹ ہے, گاڈ کیوس کے اندر سے آرڈر کریٹ کرتا ہے. اگر اس کو چھوڑ دو اس نظام کو تو کیا ہوگا, اگر اللہ چھوڑ دے اس کو نظام کو, یہ کیوس میں چلا جائے گا. سو آئی مین یہ تھوڑی سی علمی شہوت, آئی مین یہ کافی آؤٹ دیر ایسوٹیرک قسم کی ایسوٹیرک ڈسکشن ہے. بٹ کبھی کبھی کیونکہ اٹس ہارڈ ٹو میک دا جمپ کے, بیکاز آئزیک نیوٹن نے ایک, بیکاز اسینشلی بنیادی طور پہ اس نے کیا کیا, میرے اوریجنل آئیڈیاز نہیں ہیں, میں بتاتا ہوں, یہ ای مائیکل جونس کے آئیڈیاز ہیں, میں ایسے اسی کتابیں پڑھ رہا ہوں. ای مائیکل جونس ایک کیتھولک انٹلیکچوئل ہے, پولیٹیکل سائنس پہ, اکنامکس پہ, لٹریری کریٹک ہیں, پرائمرلی لٹریچر کلاسکس کے وہ PhD تھے, پروفیسر تھے, ابھی زندہ ہیں بٹ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. میری کوشش ہے پوڈ کاسٹ پہ لاؤں ان کو. بٹ
he makes these links much better. میں ایم ڈوئنگ اے ویری پور جاب ایٹ آرگیوئنگ ہز کیس. جو ان کے پوڈ کاسٹ پہ لے کے آئیں گے, اگر میں کوشش کروں گا پوڈ کاسٹ پہ لے کے آؤں, نہیں تو یقیناً ان کے میں اگر آپ ممبرشپ سبسکرائب کر لیں گے یا بک کلب پر, ان کی کتاب بک کلب میں بھی ہے بائی دا وے, تو اگر آپ کون سی میں کیوں بتاؤں, تو اگر آپ بک کلب خرید لیں گے یا خریدنا پڑے گا بک کلب, تجھے میں بتا دوں یار, بک کلب کی ممبرشپ خرید لیں گے, یا آپ ایون اگر واٹس ایپ گروپ میں آ جائیں گے جو پیڈ ہمارا ہوتا ہے سبسکرپشن ماڈل میں, تو آپ کو اس طرح کی چیزیں وقتاً فوقتاً میں پی ڈی ایف وغیرہ شیئر کرتا رہتا ہوں. اچھا تو نے تو کہا تھا کہ جتنے بھی یہاں پہ امپلائیز ہیں ان سب کی تنخواہوں سے کٹ جائے گی بک کلب کی فیس. ویسے خیر نہیں, میں مذاق کر رہا ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ سب جھوٹ ہے. اور اینیویز سو لائک آئی ڈونٹ تھنک کہ لائک ٹرمپ کی اسیسینیشن کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ, ہم ایک عجیب سے ٹینجنٹ پہ نکل گئے تھے جو کوہیرنٹلی کاٹ لی 10 لوگ جو ہیں شاید ان کو سمجھ ہیں, لیکن بیکاز ایک فیسنیٹنگ پوائنٹ میں کہہ رہا تھا کہ یو تھنک کہ اس اب چھوٹا سا جو ایک پیس آف دا پائی رہ گیا ہے اس کے پیچھے یہ 15% یار حیدر, اس کے لیے تو رسک کرنے کو تیار ہے کہ ایران اور اسرائیل کے مسئلے کے اندر کیا نیوکلیر وار کی پوٹینشیل نہیں ہے, رشیا اور یوکرین کے اس میں نہیں مسئلہ پوٹینشیل ہے یار. ایسے کانفیگریشن کے پوائنٹس کریٹ کر دینا کہ آپ بالکل تلوار کے دھارے پہ نوک پہ کھیل رہے ہو, مطلب ریوارڈ رسک ریشیو کیا ہے یہاں پہ؟ شاید تھرل لینے چاہیے. ککس کے لیے کر رہے ہیں یار, بٹ فرد کر سکتا ہے ککس کے لیے, چند افراد کر سکتے ہیں. کولیکٹیو نظام جو ہے ہاں اصل ایلیٹ کا وہ اتنے پاگل نہیں ہے, کچھ ریلیجیس موٹیویشن ہے ان کی, اور ریلیجن لائک آئیڈیالوجیکل ہے. وہ ٹرانس ہیومنزم کی آرگومنٹ آتی ہوتی ہے کہ یہ تو خدائی میں جانا چاہتے ہیں, ایک اور ہی انسانیت میں جانا چاہتے ہیں, یہ ایوالو کروانا چاہتے ہیں ہمیں ٹیکنالوجی کے تھرو. وہ ڈیوس ایکس مشینہ والی بات نہیں ہوتی, وہ کیا ہوتی ہے ڈیوس ایکس ماکنا, تو وہ اس طرح کے وہ کہ ہم آگے نکل جائیں ایک اور ہم ایک اور ایوولوشنری اسٹیج میں. سم تھنگ ریلیجنس از مور لائک سائنس کو دیکھ لے, ایک سوسائڈ بامبر کو دیکھ لے, ایک کامیکازی پائلٹ کو دیکھ لے جاپان کے لیے جو لڑ رہا ہے. یہ موٹیویشن مٹیریل نہیں ہے, اٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ جو امٹیریل ہے, میٹا فزیکل ہے, اسپرچل ہے. اٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ ریلیجن لائک, اور ریلیجن اٹ سیلف, اے کلٹ, اور سم کائنڈ آف آئیڈیالوجیکل obsession for you to risk something that big, because when you are risking nuclear war with Russia, آپ سوسائڈ رسک کر رہے ہیں پوٹینشلی. وہ انہوں نے بنکر, یہ ایلیٹ کے پاس بنکرز ہیں اور یہ ہیں ان کے پاس چیزیں. اگر آپ وہ سوالبارڈ والی فیسلٹی دیکھیں سویڈن میں, کدھر ہے وہ سوالبارڈ سویڈن میں ہے نا, وہ جو برف کے پہاڑ میں انہوں نے پرما فراسٹ میں کاٹا ہوا ہے, آئس لینڈ میں سوالبارڈ میں پرما فراسٹ کے اندر نا انہوں نے آرک بنائی ہوئی ہے. وہ دیکھیے آپ نے آرک, ایک بلڈنگ ہے اس کا نام ہے دا آرک. اٹ از اے بگ فریزنگ فیسلٹی جو پرما فراسٹ کے اندر اس کا حصہ ہے آدھا, اور اس کے اندر دنیا کے تمام بیج اور تمام جینیٹک اسپیسیمن جانوروں کے. ہاں وہ تو انٹارکٹیکا میں نہیں, سویڈن آئس لینڈ میں, آئی تھنک سوالبارڈ آئس لینڈ میں, آئی تھنک آئس لینڈ میں, آپ چیک کیجیے گا. بٹ خیر یہ بات آپ بعد میں دیکھتے ہیں. نہیں میں ابھی دیکھو, فروزن سیڈ اس کا نام دا آرک ہے. ہاں تو صحیح کہہ رہے ہیں, آئس لینڈ میں, سوالبارڈ میں نا, سوالبارڈ لٹرلی پرما فراسٹ جو ارتھ کی جو پکی پرماننٹ اس آئس ایج کی تھی, پچھلی آئس ایج کی جو پکی برف ہے, اس کے اندر انہوں نے آرک بنائی ہوئی. اس کا نام بھی, اینڈ اٹس اے ببلیکل نیم یار, وائی وڈ دا ہیل وڈ دے کال اٹ دا آرک. یہ آرکٹک سرکل ناروے اور نارتھ پول کے بیچ میں ایک جگہ, یا اب اس کا نام دا آرک رکھا ہوا انہوں نے, نوز آرک کی طرح, کہ یہ ہماری, یعنی آرک کو پانے کے لیے پہلے کیا ہوتا ہے, فلڈ, گریٹ کیٹاسٹرفی ہوتی ہے. کافی کول لکنگ ہے بائی دی وے. آرک بہت ایسے وہ شارپ, انہوں نے اس کو بالکل وہ منیملزم ٹائپ کی, وہ بروٹلزم ٹائپ کی بلڈنگ نہیں ہے. کلرز بھی اسے کافی اچھے دیے انہوں نے, رنگ برنگے. یہ بیج سب جانوروں کے جینیٹک اسپیسیمن بچا کے رکھنا, ایک نیو ہیومینٹی کی بات کرنا. ایلون مسک کو آپ دیکھ لیں, ہم مارس جائیں گے, ہم کسی اور پلانٹ پہ جا کے آباد ہوں گے, یہ سب کیا ہے؟ A lot of people would say کہ یہ بس سائنٹیفک پروگریس ہے, کہ جس طرح انسان زیادہ ٹیکنالوجیکلی کیپیبل ہوتے جا رہے ہیں تو وہ زیادہ ایکسپلوریشن کا ان کا جو اسپرٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. کیا ہم نے سمندر ایکسپلور کیے ہیں؟ نہیں, ناٹ ریلی. کیا
wouldn't the base assumption be کہ quality of life universalize کر دی جائے اور ایک بہت اچھی کوالٹی پہ لے آئی جائے؟ کیا ٹیکنالوجی, کیا کسی بھی ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن سے لیجر ٹائم میں اضافہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا. جو ٹیکنالوجی آتی ہے اس میں لیبر ایکسپلائٹ کی جاتی ہے. اب یہ باتیں سوشلسٹ کی, مارکسسٹ کی, مارکس نے صحیح آئیڈینٹیفائی کی تھی, اور یہ وہ ریلیجس کرسچن ایتھکس سے ہی آ رہی ہیں باتیں کہ ویلیو لیبر سے آتی ہے. اب دا کنکلوژن دیٹ ہی ڈراز فرام دس وہ غلط ہے, بٹ کرٹیسزم تو ویلڈ ہے نا کہ ویلیو لیبر سے آتی ہے, ٹیکنالوجی آتی ہے تو پہلی چیز جو اس کو سزا ملتی ہے وہ لیبر ہوتی ہے جو اس ویلیو کو ڈرائیو کر رہی ہے. جس طرح یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جب آیا تو ایک بیس اسمپشن ہے نا کہ اے آئی آئے گا تو ہمیں کام کم کرنا پڑے گا. نہیں, آپ کام زیادہ کریں گے. ایک گرافک ڈیزائنر جو ہے وہ 3 ٹاسک لے گا کم پے پہ, ایک ویڈیو ایڈیٹر جو ہے وہ 4 ٹاسک لے گا کم پے کے اوپر. تو جو ایکسٹرا سرپلس ویلیو کریٹ ہوتی ہے وہ کس پہ ٹرانسفر آن ہوتی ہے؟ مرکنٹائل کلاس پہ ہوتی ہے, لیڈ کی طرف جاتی ہے. وہ تو نہیں لیبر کو ملتی, وہ عام کو تو نہیں ملتی نا. تو بنیادی طور پہ ہمارا اکنامک سسٹم غلط ہے, ہمارا سوشل اکنامک سسٹم غلط ہے, اور اس کے لیے فلسفہ چاہیے آپ کو, اس کے لیے آپ کو آئیڈیالوجی چاہیے, ورلڈ ویو چاہیے, ریلیجن چاہیے. ان کا ریلیجن امپیریسزم ہے, اور اس امپیریسزم کے پیچھے, اس امپیریسزم کا ایک بڑا عجیب پیگنسٹک ریلیشن شپ ہے میجک کے ساتھ. یعنی جس طرح جو مدر گایا ٹائپ پاگل پن ہے پیگنزم کے اندر, آپ کو پیگن ریلیجنس کے اندر نظر آتا ہے, کیا وہ آپ کو آج سائنٹزم کے اندر نظر نہیں آتا کہ the planet is dying, ہم نے اس کو ہیل کرنا ہے, our mother is weeping. ہاں, true enough. They're like, you know. But بہت سے سائنٹسٹ بس ٹوٹلی کولڈ اور ڈیٹیچ بھی ہوتے ہیں. I think انفرادی طور پہ نہیں اسیسمنٹ کرنا چاہیے ہمیں. We should know the tree by its fruits نا, جو پھل نکلا ہے اس کا اوور آل کولیکٹیو کے طور پہ. سگنیفیکنٹ مائنورٹی آف سائنٹسٹ بہت ریلیجس بھی ہوتے ہیں, ایم شیور, یہودی, عیسائی, مسلمان, ہندو, اور مذاہب کے ماننے والے. بٹ ان آل آنیسٹی ایز اے کولیکٹیو, ایز اے فورس, ایز این انسٹیٹیوشن, ایکسپلوریشن کی جو نیڈ ہے ہماری وہ تو ارتھ میں فلفل نہیں ہوئی ہماری, وہ ارتھ پہ نہیں ہوئی. اصل میں obsession اس کی ہے میجرمنٹ ٹو یہ وہ امپیریسزم, میجر کرنا ہے ہم نے پوری کائنات کو, ہر چیز کو میجر کر لیں گے, اینڈ دین وی ول فائنڈ گاڈ, اینڈ وہ جو گاڈ ہے وہ ہم ہے. You think یہ آئیڈیا ہے؟ That's the idea. What the hell else is transhumanism? ہم we are the God. ہم نے ascend کرنا ہے, صرف ہم نے بھی ascend کرنا ہے, ہم نے اپنے میٹ سوٹ کو چھوڑنا ہے. بٹ یہ جو بایو کیمیکل جو ریسٹرینٹس ہیں ان کو ایگزٹ کرنا ہے, میجر کرنے اور یہ ڈاکٹر احمد جاوید صاحب بہت بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. سب ہیومینٹی, انڈسٹریلائز سب ہیومینٹی, مشینی انسان, ان کا سارا فلسفہ آج کل, ان کا سارا فوکس اس کے اوپر ہے. بات تو بڑی یار ٹھیک ہے, بیکاز انڈسٹریل ایولیوشن نے آئی تھنک ہر اعتبار سے تھوڑا ڈی ہیومنائز کیا انسانوں کو. مرد کے بچے کم ہیں, ایک کپل ہے اس کے بچے کم ہیں, ان کی مائکرو کیلورک انٹیک گھٹیا ہو گئی ہے, ان کی مائکرو نیوٹرینٹس کی کوالٹی گھٹیا ہو گئی ہے, ان کی یار آپ کیا لیبیڈو اور آپ کی سیکشل ریپروڈکٹیو ویلیو کوئی چیز نہیں ہے, ٹرائبل کنٹرول آپ کی قومی یا لسانی پہچان کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو بیسک انسٹنکچوئل بایولوجیکل ہیومن اینیمل ڈیزائرز بھی ہیں ہمارے, ایون اینیمل ایڈ کر رہا ہوں اس کے اندر, صرف ہیومن نہیں, اینیمل ڈیزائرز بھی ہیں ہمارے, جو کیا ماڈرنٹی انہی کے خلاف نہیں جاتی؟ یا فزیولوجی آپ کی مورف کر دی, بیس فزیولوجی یار. وہ تم نے وہ دیکھے ہیں مائکرو پلاسٹکس والے, وہ ٹیسٹیکل جب لوگوں کے ڈائسیکٹ کرتے ہیں تو میجورٹی انسانوں میں کیا ملا ہے, میلز میں مائکرو پلاسٹک ٹیسٹیکلس کے اندر ہمارے, جہاں سے ہم نے ہارمونس پروڈیوس کرنے ہیں. عورتوں کو دیکھے, اوویرین کینسر, اوویرین سسٹ, وہ کیا ہے ان کا پیکوز, انسیپشن کا مسئلہ دیکھا ہے, بچہ ہی نہیں پیدا کر پا رہی عورتیں, پرماننٹ برتھ کنٹرول کے اوپر ہیں مستقلاً. یار کچھ نارمل نہیں ہے یار, ڈائٹس نارمل نہیں ہے ہماری, ہماری انوائرمنٹ نارمل نہیں ہے. یا کوئی بھی ایسی چیز 8 گھنٹے تم جاب کرتے ہو, 8 گھنٹے تم فری لیبر دیتے ہو سوشل میڈیا کے اوپر, ہم 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں. لوگ راتوں کو نیند نہیں آ رہی, ان کو وہ شارٹس چل رہے ہوتے ہیں یوٹیوب کے اور انسٹاگرام کے, ٹک ٹاک کی ریلیں چل رہی ہوتی ہیں. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ سب وہ سائنس بیڈ, ہم ٹی وی جلا دو, آگ لگا دو, بٹ بنیادی سوال کیا پوچھ رہا ہوں میں آپ سے, وائب تو ایسے ہی ہے نا, اصل میں حقیقت ہے, بٹ بنیادی سوال کیا پوچھ رہا ہوں, کیا ہماری کوالٹی آف لائف بہتر ہوئی ہے کہ نہیں؟ مطلب میں نیٹ فلکس کو دیکھ سکتا ہوں, بس صحیح ہے, فٹ ہے.
اس میں بھی بڑی بات کی ہوئی ہے مائیکل جونز نے, بلکہ میری شیرشاہ سے بات ہو رہی تھی. شیرشاہ نہیں ہے وہ جو پشاور میں بچہ ہوتا ہے, بڑا پیارا بچہ ہے, وہ فلاسفی وغیرہ پڑھتا ہے شوق سے. اس نے ایک اور کتاب پڑھی تھی مائیکل جونز صاحب کی, تو میں نے وہ پڑھی نہیں اب تک. اس کا نام ہے, سیکس سے متعلق ہے, جنسیت سے متعلق ہے, اور اس سیکس سے مراد یہاں پہ ڈیزائرز ہیں انسانوں کے, یعنی اور بھی سارے شہوت اور اس طرح کے چاہتے ہیں کہ یہ. اور اس کو اکوائنس نے, تھامس اکوائنس نے, جو بڑے فلسفی ہیں عیسائی مذہب کے, بہت بڑا فلسفی دنیا جہان کا, اس نے اس کو کہا تھا دا سلیوری آف ڈیزائر ہے. یہ ایک باقاعدہ سندھ کی کیٹیگری ہے. اوکے, مطلب, اور یہ ہمارے یہاں بھی آپ کو یہ فلسفہ آپ کو ملتا ہے کہ جیسا قرآن میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنی عبادت کرتا ہے, اپنے آپ کو الہ مانا بیٹھا ہوا ہے. اور اس میں اگر ایک ماڈرن لینگویج میں استعمال کریں تو جو جس کو کیا کہتے ہیں, اس کو ہیڈونزم جو ہوتا ہے کہ پلیجر اور پین کے خدا ہیں, اس کے پین کو اس نے وہ کرنا ہے اوائڈ, اور پلیجر کو اس نے میکسیمائز کرنا ہے. یہ جو ہومو اکنامکس ہے, یوٹیلیٹیرین مین, جو ہمیں بکواس پڑھاتے تھے اکنامکس میں, وہ بنیادی طور پہ دی فریڈم اینڈ لبرٹی ٹو ایکسپریس ہز ڈیزائرس, وہ اس کو ان کی مینیفیسٹیشن کرنے میں. یعنی اگر میں چاہوں ایک عورت کے ساتھ یا ایک مرد کے ساتھ میں اپنا جنسی ایکسپریشن کر لوں سیکشول, یا میں چاہوں میں کوئی شراب پی لوں یا ڈرگس کنزیوم کر لوں, اپنے آپ کو انٹرٹین کروں, میں اپنی کارنل ڈیزائرس کو فلفل کروں, اس کی ایکسپریشن کو اپنی وہ فریڈم اور لبرٹی کے طور پر تصور کرتا ہے. جبکہ یہ بہت آسان انسیڈیس ٹولز ہیں اس کو قید کرنے کے لیے, ایک پولیٹیکل کلاس کے لیے. بڑے اچھے کوٹس ہیں, چاہتا میں پڑھ دیتا ہوں, میرے پاس لکھے ہوئے انہیں کتاب کے, وہ جو شیرشاہ نے بھیجے ہیں کچھ اس کتاب کے, پڑھ دوں. یہ شیرشاہ, شاٹ آؤٹ ٹو شیرشاہ, میرے فون میں اس کا نام سے ہوا ہے, شیرشاہ فلاسفر. A man has as many masters as he has vices. یعنی ایک انسان کے اتنے ہی مالک ہیں, رب ہیں, لارڈز ہیں اس کے, جتنے کہ اس کی بدکاریاں, اس کے گندے کام, اس کے برے عمل ہیں, اس کی بدفعلیاں ہیں. By promoting vice, the regime promotes slavery, which can be fashioned into a form of political control. یعنی بدکاری کو, بدفعلی کو بڑھاوا دے کر رجیم جو ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے, وہ غلامی کو پروانہ دیتی ہے, اور اس غلامی کو وہ ایسی تبدیل کر کے شکل اس کی تشکیل دے سکتی ہے کہ جو سیاسی کنٹرول ہوتا ہے, ٹوٹل سیاسی کنٹرول. یعنی آپ کی شہوت, آپ کے ڈیزائرس کو کنٹرول کر کے آپ پہ جکڑ سکتی ہے آپ کو. اس کی بڑی پینڈو مثال دیتا ہوں. آپ کے پولیٹیشینز, بیوروکریٹس, جوڈیشری, ملٹری آفیسر سیکشولی کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, ان کی ویڈیوز بنی ہوتی ہیں. اگر ایک اخلاقی معیاری آدمی ہوتا ہے تو اس کی ویڈیوز بن ہی نہ سکتی. ان کا ایکٹ جسٹیفائی نہیں کر رہا کسی کی پرائیویٹ لائف میں انویڈ کرنے کا, بٹ جتنا آپ وائس سے اٹریکٹ ہوں گے اتنے آپ لائکلی ہوں گے کہ آپ کمپرومائز ہوں گے اور آپ کو پولیٹیکل کنٹرول کے اندر. یہ تو بڑا ڈائریکٹ اور پینڈو قسم کا پولیٹیکل کنٹرول ہے. حالانکہ بات یہاں پہ تو میسز کی ہو رہی ہے نا, کہ میسز کو کیسے ہپنوٹائز کیا جاتا ہے سیکس کی لبرٹی کے تھرو, اور یہ سارا. اس کا سارا کتاب کا نام ہے سیکشول لبریشن اینڈ پولیٹیکل کنٹرول. اس کا سارا اس کا جو محور ہے وہ سیکس اینڈ جینڈر ریولوشن تھا. Quote continues, the only question which remained was whether that slavery can be harnessed for financial and political gain, and if it could, how to do it. یعنی سوال صرف یہ رہ گیا تھا کہ اب یہ کنٹرول پیدا کر دیا ہے, اس میں سے پولیٹیکل اور فائنینشیل فائدہ کیسے نکالا جا سکتا ہے. اب یعنی اب میں نے جادوگری کر دیا, آدمی کے ذہن کو میں نے کیپچر کر لیا, اس کی روح کو کیپچر کر لیا, اس کے دل کو کالا کر دیا میں نے. اب اس میں سے مال کیسے نکالنا ہے, اس میں سے سیاسی کیپٹل کیسے نکالنا ہے. The best way to control a man is to do so without his awareness that he is being controlled. And the best way to do that is through the systematic manipulation of the passions, because man tends to identify his passions as his own. کہ اب سوال اب یہ بھی طے ہو گیا, تو اب سب سے بہترین کہ نکالنا کیسے اس میں سے جوس. تو بہترین طریقہ اس پہ قابو پانے کا آدمی پہ کہ اس کی اپنی ہوش, اس کے ہوش و حواس سے ہٹ کے, اس کے اپنے خیال سے ہٹ کے, یعنی اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس ساتھ ہو رہا ہے, اس کے سسٹمیٹک مینیپولیشن کی جائے, اس کی باقاعدہ ایک نظام کے تحت, اور اس کے پیشنس کو, اس کے وائسز کو, اس کے جو اندر جو کارنل ڈیزائرز ہیں ان کو مینیپولیٹ کیا جائے. بیکاز آدمی عام طور پہ اپنے پیشنس کو اپنے اون ہی ڈیفائن کرتا ہے, یا اس کو لگتا ہے, اس کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے, خوش فہمی ہوتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے اپنے ہی تو خیال ہیں, یہ میری اپنی ہی تو چاہت ہے, یہ تو میرے اپنے وانٹس اینڈ نیڈز ہیں. لیکن اس کے تحت اس کو اس ڈائریکشن میں دھکیلا جائے جہاں سے فائنینشیل اور پولیٹیکل گین کیا جا سکتا ہے.
लिबिडो डोमिनाडी सेक्सुअल लिबरेशन एंड पॉलिटिकल कंट्रोल पेज 8 या 8वें पेज पे है. इससे पहले ये बात आई कहाँ से थी कि ज़िंदगी बेहतर हुई है कि नहीं हुई? क्वालिटी ऑफ लाइफ तो नहीं बेहतर हुई ना. यानी आपकी सेक्सुअल एक्सप्रेशन बढ़ गई जेंडर एंड सेक्स रेवोल्यूशन के बाद. औरतें वर्क प्लेस में आ गई, वोट आ गया, सारा कुछ आ गया. जीन्स आ गई, ब्लू जीन्स. आपके पास ई सिगरेट्स आ गए हैं, हमारे पास नेटफ्लिक्स है. बट क्या मेरी जो बेस मेटाबॉलिक बायोलॉजिकल डिज़ायर्स हैं, नीड्स हैं, क्या वो फुलफ़िल हो रही हैं? नहीं. ट्राइबल ऑनर नहीं है, मेरा नाम नहीं है, मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है मार्केट प्लेस में. मेरे लेबर की वैल्यू जो है वो रिकग्नाइज नहीं की जाती. सरप्लस वैल्यू जो है मालिकों को दे दी जाती है. मेरा ख़ानदानी नाम नहीं है. मेरी औलाद क्या 2, 1.5, 3 बच्चे होंगे सारों के हमारे. मेरे पास औरतें नहीं हैं, मेरे पास एक आधी औरत होगी. आधी और वही ना यार, इस आधी औरत यानी एक वक्त पे होगी, फिर तलाक हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा. यही है मेजॉरिटी इंसानों का मामला ना. औरतें नहीं हैं, मेरे कंट्रोल में बच्चे नहीं हैं, मेरे पास ट्राइब नहीं है. और इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, आपको इतना जकड़ के रखा हुआ है. तुम कुछ ख्वाब भी नहीं देख सकते इन चीज़ों का. मैं अपने हाथ से खेती नहीं लगाता, मुझे फसल नहीं मिलती फ्रेश, मुझे गोश्त प्रीमियम नहीं मिलता, मुझे दूध नहीं मिलता खालिस, मुझे अंडे नहीं मिलते बेहतरीन. और बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं कि ये चीज़ें उन्होंने खानी भी है कि नहीं, निकालनी किधर से. निकालनी किधर से. एग्जैक्टली. मतलब कि ज़्यादातर लोग तो अब ग्रोसरी स्टोर से गोश्त आता है, ग्रोसरी स्टोर तक जाते हैं. बहुत से लोगों के लिए फ्रिज तक. मैंने अपने दुश्मन से बदला नहीं ले सकता. मैंने आदमी नहीं कत्ल किया हुआ, मैंने आदमी से लड़ाई नहीं की हुई. आई थिंक आदमी नहीं कत्ल करने तो यार. बट ये सारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है ना यार. जो अब ह्यूमन तो नहीं रहे ना आप. फॉर अ बिलियन ईयर्स इट वाज ह्यूमन टू बी एक्स एंड नाउ इट इज वाई. तो इधर यू आर ह्यूमन और सब ह्यूमन. दिस इज नॉट ह्यूमैनिटी. या आप ट्रांस ह्यूमन भी हो सकते हो. वही तो अगला स्टेप है. जो इस अगली लड़ी पे जंप लगा के ऊपर निकल जाएंगे, न्यूरलिंक लगा लेंगे, स्पेस में चले जाएंगे, वो जी ट्रांस ह्यूमनिस्ट, बियॉन्ड ह्यूमैनिटी चले गए. बियॉन्ड ह्यूमैनिटी चले गए. आई एम नॉट कंफर्टेबल इन माई ओन सेक्स एनी मोर. मैं औरत हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा बाथरूम कौन सा है, मेरे जेनिटल्स गलत हैं. बट ये तो बहुत एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन. बहुत हाई रैपिडली ग्रोइंग है. सोशल कंटेजन है. बहुत रैपिडली ग्रोइंग है. सोशल कंटेजन है. आपकी जेंडर और सेक्सुअल आइडेंटिटी जो है वो नहीं है जो बनी आदम की रही है. और आप मर्द हैं, मैं मर्द हूँ. ये बात हम हेटेरोडॉक्स क्या कहते हैं इनको, नाम भी दिया है उन्होंने एक. हेटेरोनॉर्मेटिव. नहीं, बड़ा फनी. हेटेरोनॉर्मेटिव एक बड़ा फनी से नाम भी है इसका. एक वो पता नहीं कौन से वाले मर्द, कौन से वाले मेल, पता नहीं. सिस जेंडर्ड मेल हो आप और मैं. हमारी भी सेक्सुअलिटी, हमारी भी जेंडर आइडेंटिटी क्लासिकल ह्यूमैनिटी के साथ नहीं अलाइन करती. आई थिंक एक आर्ग्यूमेंट ये भी मेक वैसे की जा सकती है कि डेफिनेटली जो जेंडर एक्सप्रेशन है वो वैसे ही इतना चेंज कर गया है. यानी औरत अपने आप को औरत ही कहेगी, मर्द अपने आप को मर्द ही कहेगा, मगर आपका एक्सप्रेशन बाकी इंसानियत से नहीं मैच करता. हाँ, कंपेयर करो जो लेट्स से 1000 साल पहले, 100 साल पहले नहीं था, एक या इवन 100 साल पहले जो मर्द था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था. बिकॉज वो पैकेज फूड्स नहीं खा रहा था, वो उस तरीके से वो मुफ्त तारीख सूद नहीं कहते हैं. डॉक्टर कहते हैं वाइट मीट खाओ, अल्लाह कह रहा है रेड मीट खाओ. आप रेड मीट खाएंगे तो आपको मेरे बयान भी समझ आएंगे. ठीक है ना भाई. या मैंने देखा था उस पर एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन बड़ी नाराज हो रही थी. गो fuck themselves. So they have no idea what he's talking about. He's absolutely right. या ठीक बात कह रहे हैं. क्या कौन सी ऐसी इंस्टिंक्ट फुलफिल हुई है हमारी? हम तो इंस्टिंक्ट सप्रेस कर रहे हैं ना अपनी. मैं और आप तो इंस्टिंक्ट अपनी सप्रेस कर रहे हैं ना. आप मर्द ने मर्द की तरह नहीं बिहेव करना, औरत ने औरत की तरह नहीं बिहेव करना. लिटिल बॉयज़ को बता रहे हैं वायलेंस बैड है, आप बुरे हैं, आप लड़ाई नहीं करते, मारते नहीं हैं, मेल टॉक्सिक बिहेवियर है ये, आप शोवनिस्ट हैं, आप फलाने हैं, गोश्त नहीं खाना. गोश्त खाते तो गाय जो है वो गैसेज रिलीज़ करती हैं, तो गैसेज जो है वो ओजोन लेयर में जाती हैं और फिर स्पेस तबाह हो जाती है और बारिश नहीं होती, तो ये होता है, तो वो होता है. या बट कन्वर्सली यानी कि पोर्नोग्राफी नॉर्मल है, मास्टरबेशन नॉर्मल है. आप क्या कहते हैं, चैट गर्लफ्रेंड्स चैट, कोई सेक्सुअल में से एडवेंचर नहीं करेगा बच्चा जाके बाहर. जो नॉर्मल इंसानी ट्रैजेक्टरी है, गुनाह है लेकिन नॉर्मल है. अल्लाह ने उसमें आपके लिए अट्रैक्शन पैदा की है ना. वो पता है अल्लाह को पता है आदमी क्या करेगा. औरतें भी इसमें शामिल हैं भाई. इंसान क्या करेंगे,
وہ گھر میں بیٹھا ہے, ادھر ہی بات کر رہا ہے, ادھر ہی چیٹ کر رہا ہے. یار یہی گرل فرینڈس, ورچوئل گرل فرینڈس. وہ وی آر ورلڈس میں جو ہے نا بہت زیادہ وی آر گیمز والی ورلڈس ہیں بہت زیادہ سیم ٹائپ, جس میں آپ ایک ہے اس میں آپ پتہ نہیں ایک ہے نا مائی سیکنڈ لائف, اور پتہ نہیں ایک ہے اس میں شپس میں اسپیس میں ہوتے ہیں. کیا نام تھا اس کا, سیکنڈ لائف. سو مینی دیز ریٹارڈڈ جو ہم جب چھوٹے تھے تب وہ جب آئی تھی بلو اپ کر دی. پتہ ہے وہ ابھی بھی ہے, ابھی بھی ہے. اس پہ اس کی کوئی مائکرو اس کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ پتہ نہیں ملین ڈالر میں ہوتی ہیں اس کی ان گیم کرنسی میں. واللہ جو کو بتا رہا تھا بچہ, یار یہ بڑی گیم ہے ویسے مانے. یعنی یار یہ بڑی گیم ہے استاد. یہ جو وی آر آگمنٹڈ ریالٹی لائف سبسٹیٹیوشن گیم ہے نا یار, اس میں کسی طرح گھستے ہیں. اس میں سر سنا ہے اس میں بڑی گیم ہے, بڑا پیسہ اس میں فائلیں بیچیں سر. ویسے بیچ سکتے ہیں فائل. نہیں تو بکی نہیں ہے. NFT اسپیسز میں کتنے گھر بکے ہیں, پلاٹس آف لینڈ. ہاں کافی پراپرٹی بکی ہے. پراپرٹی بکی ہے. اسنوپ ڈاگ نے ایک جگہ لیا تو لوگوں نے اس کے پڑوسی بننے کے لیے, ڈیجیٹل پڑوسی بننے کے لیے. اسنوپ ڈاگ نے دوسری دفعہ لوگ ہی نہیں ہوگا کبھی, اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے. اس نے نشے میں خرید لی ہوگی, اس کو PR کمپنی نے دے دیا ہوگا اتنے $1,00,000 لے لو تو تم چلا دو ایڈ کہ تم نے بھی پرچیز کیا. یعنی انسانی جبلت کے خلاف ہیں یہ چیزیں. سائنس, یہ پروگرس, یہ اسٹائل آف پروگرس. یہ جو ایک ڈائریکشن ہم نے لی ہے لائک دا پاسٹ 100-200 years. 100-200 years definitely. یار آپ انڈسٹریل ریولوشن کے زمانے کو بچوں نے بھول گئے ہیں. چمنی سویپس والی کہانیاں یا آلیور ٹوسٹ وغیرہ, وہ انسان تھے جو بچے فیکٹریوں میں 12 سال کے بچے ہیں ان کو جن اور برینڈی دے کے سلا دیتے ہیں اور ہمیں ڈراتے ہیں میڈیول پیزنٹری سے. اچھا بٹ اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو یہ بھی ہوگا کہ آئی ڈونٹ نو اف اٹس ایز سچ جو ایک سائنٹیفک ایکسپلوریشن یا میتھڈ کا ایشو ہے ایز مچ ایز کیپٹلزم کا اکنامک ایک. بٹ وہ اکنامک اور وہ سائنٹیفک ایک ہی فلسافیکل لڑی سے چل رہا ہے نا. ورلڈ ویو تو ایک ہی ہے نا. وہ کیا ہے, وہ یہی امپیریسزم والا. فزکس کو اکنامکس کو فزیکل سائنس بنایا کس نے؟ اسی امپیریکل سوچ نے بنایا نا. ایڈم اسمتھ مورل فلاسفی کے استاد تھے, لیکن کام انہوں نے کیا کیا؟ کیا کوئی مورل فلاسفر ہوتا ہے اکانومسٹ آج؟ یار وہ آپ دیکھیں ماڈلز اکنامکس کے, وہ تو میتھمیٹیشین ہوتے ہیں. میرے کو 8 کے 6 تو میتھ کے کورس تھے اکنامکس کی ڈگری میں. کون سا کوئی ماڈل, وہ کیا کیوں مذاق اڑاتے ہیں اس کا, کیا نام ہے اس بیچارے کا یار, وہ گنجا جو ہے یانس, نہیں جو پاکستانی یار اکانومسٹ ہے, عزیر یونس. It's not him, he's a human, nice human, I'm sure. وہ جو بات کر رہا ہے وہ بکواس ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہی جو ہوتی ہے ڈی جی پے والی بکواس. ڈی جی پے کہ آپ آن لائن پیمنٹ کریں. اکنامکس کے جو یہ کیا عمر سیف ٹائپ لوگ اور یہ کیا اسحاق ڈار اور یہ شبزدی کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں یار. یہ فلاسفرس کا کام ہے یار, یہ فلسفہ ہے. اکنامکس کیا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک امپلائر ہے اور ایک امپلائی ہے, رائٹ. اس ریلیشن شپ میں کیا ہو سکتا ہے؟ میجورٹی آف کیسز میں امپلائر ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. اب اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے. اس کی ریزولوشن ایک فزیکل فنامنا نہیں ہے, ایک میتھمیٹیکل ایکویشن نہیں ہے. ایک پروجیکٹائل موشن نہیں کیلکولیٹ کرے کینن بال کی ہم. اس از اے مورل کننڈرم. واٹ از دا بیسٹ مورل آؤٹ کم, واٹ از رائٹ؟ ویل آنیسٹلی میں آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے کہا ہو کہ وہ یار یہ میتھمیٹیکل ایکویشن جو ہے نا اس نے اکانومی کو سالو کر دیا. نہیں میں نہیں کہہ رہا, آئی نو کہ اکنامکس میں ہوتی ہے, میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے. کیا مطلب صرف تو پڑھا لکھا نہیں ہے یہاں پہ یار, ہم نے بھی تھوڑی بہت پڑھائی کی ہوئی ہے. کیا مطلب روبوٹ ٹائپ 01 ٹائپ. میں تو ہمیشہ سے اکنامکس کو ایک جوک, اٹ از اے کمپلیٹ فینٹیسی, کمپلیٹ میتھ. یا بٹ لائک میں کہہ رہا ہوں میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کبھی آیا ہو کہ وہ یہ ایکویژن تھی اور اس کی وجہ سے نا ہم نے پریڈکٹ کر لیا کہ یہ اکنامک ڈاؤن ٹرن آنے والا ہے اور ہم نے پہلے ہی اس کو اس کے لیے نا کاؤنٹر کر پاتے ہیں. سارے یہ جواری جو ہوتے ہیں نا انسائڈر ٹریڈنگ کے ہوتے ہیں, جو پریڈکٹیو ماڈل ہوتے ہیں ان کے سب بکواس ہوتے ہیں یار. اچھا وہ پریڈکٹیو ماڈل بھی جو میں نے جہاں تک دیکھے نا وہ اس حد تک ہوتے ہیں کہ اچھا گراف اوپر جا رہا ہے تو ہم نے پھر بائی کرنا ہے, گراف نیچے آئے گا تو پھر ہم سیل کر دیں گے. الٹیمیٹلی وہ بریک ڈاؤن اسی میں کرتا ہے جو لائک وہ ڈفرینشیلز اور یہ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس کا کبھی کوئی پریکٹیکل یوز آئی ڈونٹ تھنک. یہ بہت بڑی گرفٹ مجھے لگتی ہے آنیسٹلی. جی دا فزکس ایسے بڑا اچھا آرٹیکل میں نے پڑھا تھا, دا میتھینس آف ماڈرن اکنامکس, اس طرح کا کوئی نام تھا. اس میں بندے نے لے لی تھی یار, ٹیکنگ ہی کر دی تھی. اس نے کہا کیا یہ بکواس کرتے رہتے تم لوگ, اور اس نے پروجیکٹائل موشن کی ہی مثال دی تھی
وہ یاد ہے کینن بال والا پروجیکٹائل موشن ہوتا ہے, اس میں وہ آرک ہوتی ہے اور اس کی وہ آپ لائٹ وہ گریڈینٹ ہوتا ہے, ایک فزیکل فینومینون آف نیچر ہے, میجریبل رولز ہیں اس کے. اکنامکس کیسے ایسے اس میں میجر کر سکتے ہیں یار؟ آپ ہومو اکنامکس دیکھ لو, وہ کیا اسمپشنز, کبھی تم اکنامک ماڈلس کی اسمپشنز پڑھا کرو, ہنسی نکل آئے گی. کنزیومر ماڈلس کی وہ پڑھ لو, تھیوری آف یوٹیلیٹی پڑھ لو یار, جو ہمیں پڑھاتے ہیں اکنامکس میں کہ یوٹلس ہوتے ہیں تو یوٹلس کو میکسیمائز کرنا ہے. ایک یہ تھیوری ہے, ایک دوسری والی ہے, اس کا میں نام بھول گیا, ایک نامنل ہے کہ پتہ نہیں کون سی ہے. کیا بکواس ہے یار یہ. دس از اے مورل ایکسرسائز. واٹ از دا بیسٹ اینڈ رائٹ آؤٹ کم اخلاقی معیار پہ, انسانی معیار پہ. 2-3 بڑی پرابلمس ہیں نا. میرے پاس سرپلس ویلیو ہے, میں آپ کو اب ٹریڈ کرنا چاہوں گا چیز, اس کا کانٹریکٹ کیسے ہوگا, کس پرائس پہ فیئر ہوگا, میں آپ کو ایکسپلائٹ نہ کروں, میں لیبر کو ایکسپلائٹ نہ کروں, لیبر مجھے ایکسپلائٹ نہ کرے, مارکیٹ کو ایکسپلائٹ نہ کرے, افراد کا فائدہ ہو, بھلا ہو. یہ مورل کوسچنس, اور یہ اتھارٹی کے ساتھ ریزالو ہوتے ہیں اسٹیٹ پاور کے تھرو. مارکیٹ ایک فورس ہے, مارکیٹ ہے, اللہ تعالیٰ بنا دی اس کو, نعوذ باللہ. انویزیبل ہینڈ, دا انویزیبل ہینڈ آ رہا ہے, وہ دا انویزیبل ہینڈ دیٹ از اپ آل آف آور بیک سائڈز بائی دا وے. انفلیشن کو دیکھ ہی لیں آپ لوگ. ایسے ہی ہے. سو آئی مین لیفٹ ٹو آور اون ڈیزائنس, یو نو دیز جو بڑے بڑے ہمارے میتھمیٹکس اور فزکس کی چیزیں, دس وائی پرابلم ود سائنٹزم. سائنٹزم کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک فیلڈ آف نالج یا انکوائری ہے, وہ مذہب بن گیا ہمارا یار. نہیں, وہ ایک انسٹیٹیوشن بن گیا. وہ ہماری اخلاقیات ڈیفائن کر رہا ہے, وہ ہماری مورالٹی ڈیفائن کر رہا ہے. اس سیکس اینڈ جینڈر والا مسئلہ کس نے اٹھایا؟ سائنٹفک کمیونٹی نے اٹھایا. بنیادی انسانی فطرت کو چیلنج کر دیا. اکنامکس کا کیا یہ نہیں تو سائنٹزمسٹس نے, رائٹ. اٹس ناٹ مورل فلاسفر. کون فلاسفی پڑھتا ہے؟ کس کو پڑھا رہے ہیں فلسفہ؟ فلاسفرز بیسکلی ارلی فزسسٹ تھے نا, بیسکلی وہ آبزرو کر رہے تھے, بٹ ایپسٹمولوجیکل سوال بھی پوچھ رہے تھے وہ کہ علم ہے کیا. سائنٹزم نے جواب دے دیا علم کچھ بھی نہیں سوائے جو یہ ہے, یہ علم ہے, یہ ناپ لو, اس کا وزن لے لو, اور سب کچھ آپ نے اسپیشلائز بھی تو کر دیا نا, ہائپر اسپیشلائزیشن. اب ہر بندہ بس ایک اس کے اندر پھنسا ہوا ہے, لین کے اندر جو میں لیکسس نیکسس پہ میں نے جا کے پڑھ لیا اپنی سائنس آئیز کے ساتھ. وہ کیا کہتے ہیں سیمائڈ, تیرے سنایا اس کا رینٹ. وہ I've looked at the data, I've looked at the studies with my science eyes, you know, Lexus Nexus پہ جا کے میں نے پڑھ لیا سارا کچھ. Like there is, like for example, trust the experts والا سارا جو فیاسکو تھا, یہ بیماری والا, میری آنکھیں نہیں بیٹیاں لگی ہوئی ہیں, میں نہیں پڑھ سکتا اسٹڈی. انگریزی میں جو شائع ہوئی ہے, اردو میں شائع ہوئی ہے, میں نہیں پڑھ سکتا. مگر وہ دیکھنا 25 سال کی اس کی اسٹڈی ہے اس کی, تو اس کو کیسے ڈسکاؤنٹ کر سکتا ہے؟ اسٹڈی یہ لگائی نا ساری ٹوئیاں چلائے نا ٹیکے. بس میں تو ہمیشہ سے تو ابھی بھی عذاب ہے نا. ہم نے کوئی دوائی نہیں لگائی. میں تو کبھی دوائی لیتا ہی نہیں برو. یہ بات ویسے واقعی میں حیدر کے بارے میں بڑی ٹرو ہے. پینڈول بھی نہیں کھاتا, اینڈ میں فوت ہو رہا ہوتا, بخار ہوتا. فائٹ دا مین. بٹ صحیح ہے, کبھی کبھی ریبوٹ کے لیے ٹھیک ہے, تو صحیح کہتا ہے, ٹارچر ہونا چاہیے انسان کو. بٹ آئی تھنک ہم بڈھے بھی ہو رہے ہیں تھوڑے تو میں بھی. بٹ ڈونٹ یو تھنک جو ایجنگ ہے ہماری, اس کے اندر ایک بہت بڑا رول ہے اس کرشنگ ریالٹی کا بھی. ہماری ڈائٹ اور ہماری ایکسیس ٹو اینی فزیکل نارملسی, سلیپ پیٹرنز, 100% مینٹل ریسٹ, یعنی ہمیں الاؤ بھی تو نہیں کیا جا رہا نا کہ ہم یوتھفل رہیں, اپنی یوتھفل ویگر کو انجوائے کریں. مطلب میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جو کچھ ان کو انگلینڈ میں بہت بھاری تھی نا, ان کی برٹش جو لانگ بو تھی, ان کی ہڈیاں مورف تھیں ان کی قبروں میں, شولڈر کی اور بازوؤں کی. ان کی لانگ بو بہت بھاری, لانگ بو چلاتے تھے بچپن سے, ان کی ہڈیوں کی ڈینسٹی چینج تھی, اور ان کے شولڈر کے اسکیپولا کے جوائنٹس بڑے بڑے تھے. تو سائنٹسٹ ڈر گئے تھے پہلے کہ یہ آرکیولوجی میں یہ کیا, یہ میوٹیٹڈ انسان ہے, کیونکہ وہ 20 سال 30 سال زندگی میں لانگ بو چلاتے تھے. لانگ بو کا ڈرا ویٹ بہت بھاری ہوتا ہے نا, تو اس کو 30-40 پاؤنڈ ہوتا ہے, اور آپ نے سارا دن یہ کھینچنا ہے آپ نے بیسکلی اس کو, اور آپ نے اتنا بنانا ہے اس کو کہ وہ میٹل آرمر پیئرس کرے.
بون ڈینسٹی بڑی ہوئی تھی ان کی ہاتھوں کی بازوؤں کی. بٹ انٹرنسکلی یہ ایک اچھی چیز ہے. تم ایسا انسان یہاں پا سکتے ہو؟ نہیں, مگر بات تو وہی آ جاتی ہے نا, انٹرنسکلی کیا یہ اچھی چیز ہے, یہ ہماری نیچرل. کیا یہ چیز یونیورسلی ٹرو نہیں تھی ہمیشہ کہ انسان جو فزیکل ورلڈ میں رہتا تھا تو وہ ٹھیک رہتا تھا؟ ہاں مگر اپنی, میں صرف بات کر رہا ہوں کہ صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا, بلکہ ٹھیک ہے میں مورل ججمنٹ نہیں دیتا. کیا یہ نیچرل ہے یا ان نیچرل ہے؟ کیا ڈی نیچر کر دیا انہوں نے ہمیں کمپلیٹلی؟ وڈنٹ اے کمپلیٹلی اینٹی ایوولوشنری تھنگ ٹو بی کہ آپ ریپروڈکٹیولی فنکشنل نہ رہو؟ بس پھر تو ان نیچرل ہے نا یہ. آپ کے انسان کی ریپروڈکٹیو کیپیسٹی یہ صرف اکنامک گروتھ کی وجہ سے نہیں ہو رہا بھائی. ریپروڈکٹیو کیپبلٹی, یہ تو ماڈل پڑھاتے ہیں نا کہ جب اکنامک ڈیولپمنٹ آتی ہے تو وہ لوگ ریپروڈیوس نہیں کرتے, ریپروڈکشن کر نہیں پا رہے انسان. آپ دیکھ لیں جا کے, آپ دیکھ لیں جا کے. اور کچھ پریکٹیکل کنسرنز بھی اب ہیں نا کہ گھر کیسے لیں گے, اور آپ پریکٹیکل کنسرنز کھانا کیسے کھلائیں گے, کیسے کھانا کھلائیں گے, کیسے اسکول پڑھائیں گے. گاؤں میں یہ پریکٹیکل کنسرنز سمجھ نہیں ہوتے. ڈائٹری کنسرنز بھی کم ہے, پریکٹیکل کنسرنز بھی کم ہے. ان کی ڈائٹری ہیلتھ بھی بہتر ہے, ان کی میٹابولک ہیلتھ بھی بہتر ہے. لیکن خیر کمنگ بیک ٹو دا تھنگ جو اس کے بارے میں ہم اوریجنلی ڈسکشن کر رہے تھے کہ یو تھنک کہ یہ ایک آلموسٹ مذہبی موٹیویشن ہے آپ کی گلوبل ایلیٹس کی, جسٹ کیا لائک ٹرانسینڈ کرنے کی. I think they really believe it now. You think like شہباز شریف وغیرہ بھی I think شہباز شریف کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا یار. اچھا, I don't think it's these guys. تو ان کو کیا موٹیویٹ کر رہا ہے؟ دیکھ I think this is the thing. The assumption that everybody has to be in on it or nobody can be in on it, یہ غلط ہے. مگر تو دیکھنا I think lower جو پون ٹائپ کریکٹرز ہیں نا ہمارے اس طرح کے, ان کو فائنینشلی موٹیویٹ کیا جاتا ہے. وہ تو کمپلیٹلی ان دا ہیئر اینڈ ناؤ آپریٹ کر رہے ہیں نا. یعنی دیکھیے تو کلیئرلی اپنا لانگ ٹرم بیچ دیتے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے. میں نے اپنے اوپر پانی اسپل کر لیا. رومانٹک, بٹ لائک یہ تو اپنا شارٹ ٹرم کے لیے لانگ ٹرم بیچ دیتے ہیں نا. نہیں بٹ لائک مثال کے طور پہ جو تیری بڑی آرگیومنٹ ہے اسے تھوڑی دیر چھوٹا کرتے ہیں. شہباز شریف ٹائپ لائک دیٹ از دیٹ the micro sort of zooming in. لائک ہم اسیوم کرتے ہیں کہ یار اچھا 15% شیئر کے لیے یہ لوگ کیوں دنیا کو تباہ کرنے کے لیے ریڈی ہیں. تو کنورسلی یو کین سے کہ نواز شریف اینڈ شہباز شریف وغیرہ یہ شریف خاندان وہ کمپلیٹلی ایک یوٹیلیٹیرین سینس میں پیسوں کے اعتبار سے مالی طور پہ وہ پپو ہیں. یہ گیم کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ سرکولر ریلیشن شپ ہے نا پاور اور منی کا. ان کا منی مینٹین نہیں ہوتا اگر پاور نہیں ہوتی. پاور کریٹس منی اینڈ منی کریٹس پاور اینڈ پاور پریزروز منی. یہ ہے, پاور ویلتھ کریٹ کرتی ہے اور ویلتھ جو ہے اس کو پاور کو پریزرو کرتی ہے. whatever the other way around, circular. تو لائک پھر ہم they need to come into power, otherwise ان کی فائنینشیل پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے. the money the ill begotten gain سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں نا پھر. تو وہی آئے نواز شریف کے پاس کہاں سے آیا, شہباز شریف کے پاس کہاں سے آیا, زرداری کے پاس کہاں سے آیا. so in order to maintain that order وہ سارا کچھ ہے. بٹ گلوبل لیول پہ یہ ٹرو نہیں ہے یار اتنا بڑے اسکیل پہ, جہاں 85% obviously ان کی ڈومینین بھی ویک ہوتی ہے. یہ بات اوکے, سو یہ بات ہاں کی بات ویلڈ کنڈیشن ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ دا ریورس ٹو اسٹارٹ ہیپننگ, کہ 85 تک پہنچ گئے تو واپس 75 بھی نہیں آنا. دیٹس آلسو ٹرو. بٹ آئی سسپیکٹ کہ انکریمنٹلی چلاکی کے تھرو یو کوڈ مینٹین اینڈ سلولی گرو. یہ جو ریپڈ برسٹ میں چیزیں کرتے ہیں نا اس طرح وائلنٹ ریولیوشن کے تھرو, کانسٹنٹ ریولیوشنری اسپرٹ کو بہار کے جنگ جدال, دس از ڈیمونک. This is demonic. This is not just utilitarian. You think یہ بس فارمنگ نہیں کر رہے اس پوائنٹ پہ؟ I don't know. اسکل فارمنگ جو ہوتی ہے, ایکسپیرینس فارمنگ, XP فارمنگ جو ہوتی ہے, وہ یہ ایونٹس ٹریگر کر رہی ہیں اور وہاں سے ایکسپیرینس ہے کہ بس بیک آؤٹ کر جاتے ہیں جلدی سے, اگلے لیول پہ چلے جاتے ہیں. I don't know. I think it's a very big disaster. You think کہ ٹرمپ کو گولی لگنا بھی لائک اسی اس کے اندر زمرے میں, if it was a real assassination attempt, let's say we accepted that it was a real assassination attempt, پھر تو بڑی خوفناک بات ہے. They were willing to risk a civil war. سوچنے والی بات ہے نا. thousands would die امریکہ کے اندر. پوری دنیا کی لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جاتے دنیا میں, if not کروڑوں. پوری دنیا کی اکانومی کی ٹینک کر جاتی. گریٹ ریسیٹ تو ہو جاتا. مگر یہ خوفناک گریٹ نہیں, ہارریبل ریسیٹ ہو جاتا, رائٹ.
टेरेबल बट ग्रेट. तो It could be कि फाइनली या उसी वक्त ना शहबाज शरीफ की ट्वीट आ जानी थी अल्हम्दुलिल्लाह कि we are in support of full support of America despite civil war. We support President Biden. ही इज अ ग्रेट. या वो भी बाइडन को कोविड हुआ ना तो आई है ट्वीट, देखी है शहबाज शरीफ की, हाँ देखिए. दिस इज टू विश. एंड बाइडन की पता क्या ट्वीट थी? आई एम सिक. या मैं देखी थी. I am sick. I was like, oh, that's so weird. I'm sick बस एक I am था. sick. और I don't know what kind of fantasy में हम जी रहे हैं. यार बस यही दुनिया है, खेल कूद का सामान. This is a good first podcast. आई थिंक इन ट्रेडिशन हमारी ये पिछले चैनल के साथ ही एक प्रॉपर स्किड्सो सेश था Yeah. जिससे हम पहले करते होते थे लाइक द गुड ओल्ड डेज. एंड देन हमने एक्चुअली इल्मी बातें करना शुरू करनी हो सब पाकिस्तान. देखिए आपने कभी ये सोचा है कि क्रिश्चियन पाकिस्तान में भी होते हैं? लेकिन पाकिस्तान के बाहर भी होते हैं. ये तो कभी कोई सोचता ही नहीं है. Sir. Sir, please subscribe to my mangobars.com. So, Aman, It was nice talking to you, buddy. I'm not sure कि हमने आज क्या cover किया है. I have no idea. I don't know where I am. मैं बहुत थका हुआ हूँ. But we covered it. Whatever it was covered. और अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आई है तो प्लीज़ एज ऑलवेज हमें कमेंट्स में बताएं ताकि हमें पता हो कि अगली बार हमने इस तरह की कोई चीज़ बना दी है या नहीं बनाई. वरना मैं आपका 3 AM sleep paralysis demon बन के आ जाऊंगा. आपके सीने पे बैठ जाऊंगा. और प्लीज़ ये चैनल शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ. सब्सक्राइब, शेयर. लेट्स सी अगर हम इसे 3 लाख सब्सक्राइबर तक दोबारा पहुंचा सकते हैं. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. ईवन का साथ देने का बहुत शुक्रिया. अब हमारी जो मेंबरशिप है वो 3000 रुपीज़ की होगी और उस मेंबरशिप में आपको एक प्राइवेट हमारा जूम सेशन होता है वीकली, उसमें आप शामिल हो सकते हैं. और साथ ही साथ हम उसके अंदर आपको टॉप प्रायोरिटी देंगे हमारे नए शो के लिए जिसका नाम है Q&A with TMA. उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तारिक मुनीर अहमद साहब के साथ और जो मेंबर्स होंगे पेड मेंबर्स उनके सवालों को हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी ऑब्वियसली. इसका ये फ़ायदा होता है कि हम एटलीस्ट अपनी अकल के मुताबिक और अपनी एक मॉरल कॉन्शियस के मुताबिक जितना आपको इम्पार्शली अनबायस्ड तरीके से न्यूज़ ब्रेक कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं एंड होपफुली इंटेन भी कर सकते हैं आपको, तो वो हम करते हैं. तो आप यूट्यूब के ज़रिए या हमारी वेबसाइट के ज़रिए इस मेंबरशिप के लिए साइन अप कर सकते हैं जो 3000 रुपये पे मंथली बनती है. शुक्रिया.